है कि तमाम नाज़रीन इकराम खैरियत से होंगे। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, ये आज का हमारा 78 यानी 78वां लाइव सवाल जवाब सेशन है, जिसमें हम कुरान और हदीस की रोशनी में रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल पेश आते हैं उनको हल करते हैं। तो ये भी उसी की एक कड़ी है। आज इतवार है और हर इतवार को इशा के बाद में, कभी मगरिब के बाद में हमारा ये प्रोग्राम चलता है, जिसमें आप हजरात के सवाल लेते हैं और हमारी तरफ से उनके जवाब रहते हैं। तो चलिए आज का अपना ये प्रोग्राम हम लोग शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज की इस मजलिस के अंदर हमारे किस भाई ने क्या क्या सवाल पूछे हैं। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप हजरात से गुजारिश करना चाहूँगा और एक खुशखबरी भी आप हजरात को देना चाहूँगा कि हमारा जो दूसरा चैनल है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं और वो अंडर रिव्यू हो गया है, यानी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया गया है। अल्लाह ताला आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि आपने साथ दिया और उसको सब्सक्राइब किया। अल्लाह अपने शाया निशान आपको उसका बदला अता फ़रमाए। आप हज़रात से दूसरी गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई मौलाना मसरूर अहमद वो एक चैनल को हैंडल करते हैं जिसका नाम है अमानत ट्रस्ट, जिसमें वो कई सारे उलमा और अकाबरीन के बुज़ुर्गों के बयानात अपलोड करते हैं। इस्लाही बयानात होते हैं, मज़ामीन होते हैं, हमारे भी प्रोग्राम होते हैं, कई सारे दूसरे बहुत सारी चीज़ें, जैसे 5 मिनट का मदरसा है वो भी अपलोड होता रहता है। तो जो हजरात उसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनसे गुजारिश है, मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप हमारे बड़े भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमानत ट्रस्ट करके अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको दिख जाएगा। तो आप हजरात से गुजारिश है कि जैसे आपने इसमें हमारा साथ दिया है तो आप इसमें भी साथ दें और उनके चैनल को अमानत ट्रस्ट के नाम से है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तकरीबन 850 सब्सक्राइबर उनके हो चुके हैं और उनका चैनल अंडर रिव्यू जाने के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए सिर्फ 150 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आप हजरात साथ देंगे इंशाल्लाह तो वो भी हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अच्छा, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक सवाल है, मैं पहले उसका जवाब दे देता हूँ। जैसा कि आपने आज की हेडिंग में भी पढ़ लिया होगा कि ड्राई क्लीन में जो लोग कपड़े देते हैं तो उनके कपड़ों की पाकी या नापाकी का क्या हुक्म है। जी हाँ नाजरीन, एक तो होता है वॉशिंग मशीन में कपड़े देना, कपड़ों की धुलाई की दूसरी सूरत है ड्राई क्लीन। ड्राई क्लीन का मतलब ये है, ड्राई का मतलब है सूखा और क्लीन का मतलब है साफ़ सफाई करना, यानी सूखे तरीके से ड्राई क्लीन करना, कपड़ों को पाक करना, साफ़ करना, धोना। याद रखिए इसमें पानी इस्तेमाल नहीं होता। कपड़ों को पाक साफ़ करने के लिए, धुलने के लिए इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि पानी के अलावा दूसरे लिक्विड इस्तेमाल होते हैं, जैसे एमोनिया है या सॉल्वेंट है या इस तरह के और दूसरे पेट्रोल है, दूसरी चीज़ें हैं, तो उनका इस्तेमाल होता है कपड़ों से गंदगी, दाग, धब्बे, मैल कुचैल वगैरह साफ़ करने के लिए और धोने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं कि जी ड्राई क्लीन के ज़रिए से कपड़े पाक हो जाते हैं या नहीं। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे भी कपड़े होते हैं, दूसरों के भी कपड़े उसमें आए हुए होते हैं, पता नहीं उनके कपड़े पाक हैं कि नापाक हैं, हमारे कपड़े भी उनके साथ में धुल जाते हैं, ड्राई क्लीन हो जाते हैं। तो ऐसे में कपड़े पाक माने जाएंगे कि नापाक माने जाएंगे। याद रखिए ड्राई क्लीन में चूँकि वो कपड़े जाते हैं कि अगर पानी में उनको डाला जाए तो वो ख़राब हो जाए, जैसे प्योर कॉटन के कपड़े हैं या रेशम वगैरह के और दूसरे कपड़े हैं कि अगर पानी में उनको धुला जाए तो उनकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, कपड़े वो लूज़ हो जाते हैं, जो कपड़े की मजबूती है वो चली जाती है। तो पानी से धुलने पर जो कपड़े ख़राब हो जाते हैं या महंगे कॉस्टली कपड़े होते हैं तो उमूमन लोग ऐसे कपड़ों को ड्राई क्लीन में देते हैं, उससे कपड़ा अच्छे से साफ़ हो जाता है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। जो कपड़ा 2 साल चलने वाला है वो ड्राई क्लीन में धुलाई के ज़रिए से 4 साल चलता है। तो इस वजह से लोग अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन में धुलने के लिए देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ड्राई क्लीन में कपड़े धुलवाना जायज़ है या नाजायज़। इसका जवाब ये है कि ड्राई क्लीन में कपड़े धुलवाना जायज़ है, उसकी इजाज़त है। दूसरा सवाल ये है कि आया कपड़े हमारे पाक माने जाएंगे कि नापाक माने जाएंगे। इसका जवाब ये है कि चूँकि पेट्रोल या सॉल्वेंट वगैरह जो भी लिक्विड अलग से इस्तेमाल किया जाता है कपड़ों को पाक करने के लिए, ड्राई क्लीन में धुलने के लिए, बहुत सारे दफ़ा ऐसा होता है हमारे कपड़े पे कोई दाग लग गया, कोई धब्बा लग गया, सालन का, किसी कीचड़ का, किसी खून का, किसी भी चीज़ का धब्बा लग जाता है जो नॉर्मल तरीके से धुलने से नहीं जाता है, तो लोग ड्राई क्लीन में देते हैं। चूँकि इनके पास अलग से लिक्विड होता है, ये जो एसिड वगैरह इस तरह का फॉर्मूला उनके पास होता है लिक्विड में कि जो हर किस्म के दाग धब्बे को छुड़ा देता है, तो लोग इसलिए अपना वो कपड़ा ड्राई क्लीन में देते हैं।
علماء فرماتے ہیں تو چونکہ اس طریقے سے ڈرائی کلین میں جو ایمونیا ایسڈ وغیرہ جو استعمال کیا جاتا ہے کپڑوں کو دھلنے کے لیے، چونکہ اس سے گندگی صاف ہو جاتی ہے، داغ دھبے جاتے رہتے ہیں، تو جب داغ دھبے صاف ہو گئے، گندگی زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ آپ کپڑے کو پانی سے دھلیں، پاک ہو گیا، چونکہ داغ دھبے ختم ہو گئے۔ آپ پانی کو ہٹا کر کے پیٹرول سے دھلیں، مٹی کے تیل سے دھلیں، یا سولونٹ جو اس میں استعمال ہوتا ہے اس سے دھلیں، یا کسی اور آپ لکوڈ سے دھلیں، یعنی بہنے والی جو فارم ہے، ٹھیک ہے، لکوڈ جسے کہتے ہیں، تو اس سے دھلیں اور اس سے ناپاکی ختم ہو جائے، داغ دھبے اس سے ختم ہو جائیں، تو کپڑوں کے پاکی کا حکم دیا جائے گا۔ تو ڈرائی کلین میں بھی چونکہ داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں، گندگی نجاست ختم ہو جاتی ہے، بلکہ بہت سے علماء نے یوں لکھا ہے کہ پانی کے مقابلے میں ڈرائی کلین میں جو لکوڈ استعمال ہوتا ہے اس سے زیادہ جلدی داغ دھبے اور نجاست ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب پانی سے پاک ہو جاتے ہیں تو جو اس سے جلدی ناپاکی کو ختم کر دیتی ہے، اڑا دیتی ہے، تو پھر اس سے پاک کیسے نہیں ہوں گے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ڈرائی کلین میں بھی کپڑے دینے سے دھلنے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اب رہ گیا ایک اور تیسرا سوال یہ کہ جی اگر ہم نے اپنے ناپاک کپڑے دیے، منی کا قطرہ لگا ہوا تھا، یا عورتوں کے کپڑے تھے، حیض و نفاس کا خون لگا ہوا تھا، یا تو کسی اور کے ناپاک کپڑے ہمارے پاک کپڑوں کے ساتھ میں ملا کر کے ڈرائی کلین کیے گئے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ پاک اور ناپاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ جب ناپاکی ختم ہو گئی، ڈرائی کلین میں ڈالا، جو ناپاک تھا اس کی بھی ناپاکی ختم ہو گئی، نجاست اڑ گئی، ختم ہو گئی، اور جو ہمارا پاک تھا وہ تو پاک تھا ہی، وہ تو ایسے ہی ڈرائی کلین کے لیے ہم نے دیا ہوا تھا، پاک کرنے کے لیے دیا ہوا تھا۔ تو جب ڈرائی کلین سے ہر قسم کے ناپاکی ختم ہو گئی ہے تو اب سارے کپڑے پاک ہوں گے، وہ چاہے کسی نے ناپاک کپڑا دیا ہو، وہ چاہے پاک کپڑا دیا ہو، چاہے کسی کا اکیلا کپڑا ڈرائی کلین کیا گیا ہو، یا بہت سارے کپڑوں کو ملا کر کے پھر ڈرائی کلین کیا گیا ہو، کوئی بھی صورت ہو، تو چونکہ ڈرائی کلین سے ناپاکی ختم ہو جاتی ہے، نجاست کے اثرات جاتے رہتے ہیں، تو اس لیے سارے کپڑے پاک کہلائیں گے، بھلے ہی آپ نے ناپاک دیا ہو یا کسی اور کا ناپاک کپڑا آپ کے پاک کپڑوں کے ساتھ میں ملا کر کے دھویا گیا ہو اور ڈرائی کلین کیا گیا ہو۔ ڈرائی کلین کی الگ الگ صورتیں، الگ الگ شکلیں ہیں۔ کوئی تو ایسا ہے کہ پریس کے ذریعے سے ڈرائی کلین ہوتی ہے، کیونکہ اس میں پانی سے تو نہیں دھلا جاتا ہے، جو دوسرے لکوڈ ہوتے ہیں، سولونٹ وغیرہ ہوتے ہیں، پیٹرول وغیرہ ہوتا ہے، تو ان سے وہ دھلا جاتا ہے۔ اور بہت سارے نئی ٹیکنالوجی، نئے طریقے کے آئے ہیں، وہ ہاٹ ایئر گن جیسی ہوتی ہے اور اس سے کہہ لیجیے اسٹیم نکلتی ہے، بھاپ نکلتی ہے، تو بھاپ کے ذریعے سے ایسے کپڑوں کو دھویا جاتا ہے اور ایسے اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ دیکھا گیا بڑی بڑی مشینیں ایسی ہیں، جیسے ہماری واشنگ مشین ہوتی ہے، تو ایسی بڑی بڑی مشینیں ہیں، ان میں ایک ساتھ کپڑے ڈال دیے اور جو سولونٹ وغیرہ جو ہوتا ہے، جو لکوڈ ہوتا ہے دھلنے والا، ڈرائی کلین کرنے والا، وہ اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے واشنگ مشین کی طرح ہی وہ سارے کپڑے اس میں دھلے جاتے ہیں، پھر ان کو نکالا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے اور ان کے اوپر آئرن یعنی استری وغیرہ کی جاتی ہے۔ تو کئی ساری شکلیں ہیں، کوئی بھی شکل ہو، جب کپڑا آپ کا اچھے سے دھل دیا گیا، نجاست کے اثرات ختم ہو گئے، ناپاکی گندگی ختم ہو گئی، اس کا کوئی اثر کپڑے پر باقی نہیں رہا ہے، تو وہ کپڑا پاک ہی کہلائے گا، بھلے ہی آپ نے پاک دیا ہو یا ناپاک دیا ہو، یا آپ نے پاک دیا ہو کسی دوسرے کا ناپاک کپڑا آپ کے ساتھ میں دھلا گیا ہو۔ تو جب سارے کپڑوں سے ناپاکی ختم ہو گئی ہے تو اس لیے تمام کپڑے پاک کہلائیں گے۔ یہ ہے ڈرائی کلین کا مسئلہ، ٹھیک ہے، اچھے سے سمجھ لیجئے۔ آگے چلیے اب بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کہ حضرات نے ہمیں کیا کمنٹ کیا ہے اور کیا کیا آج کے سوالات ہیں۔ بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں۔ ایم ایس حسین السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ صاحب عالم کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک ہو پھر بھی وہ کاہن کے پاس چیک کرنے کے لیے جاتا ہے کہ وہ صحیح بتاتا ہے کہ نہیں، تو میں نے سنا ہے کہ ایسے شخص کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتا عرافا، عراف کہتے ہیں کاہن، نجومی، جوتش بھی جسے کہتے ہیں، یعنی جو کل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس طرح کی جو خبریں بتاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کاہن، جوتش، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا گا من اتا عرافا فسالہ عن شیء، اس سے کسی بارے میں پوچھا، بھائی کل میرے ساتھ کیا ہوگا، میری قسمت کیسی ہے، بتاتے ہیں نا لکیریں، ہاتھ دیکھ کر کے لکیریں بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا، روزی ملے گی نہیں ملے گی، جاب ملے گی نہیں ملے گی، شادی ہوگی نہیں ہوگی، بچے ہوں گے نہیں ہوں گے، اس طرح کی لوگ باتیں بتاتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ جو کسی ایسے بندے کے پاس جاتا ہے اپنی قسمت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک بھی ہے تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، آپ چیک کرنے بھی کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ کسی نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، کسی نے آپ سے کہا آپ جا کر کے چیک کرو، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے نا اس کے پاس جانے کی، نہ چیک کرنے کے لیے نہ اس کے لیے۔ آپ کو تو اپنے ایمان کا عقیدہ بچا کر کے رکھنا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس نے ایسی بات کہہ دی جو کل کو آپ کی لائف میں اس کی بتائی ہوئی بات سچ نکلی تو آپ کا عقیدہ آج اگرچہ مضبوط ہے لیکن کل کو کمزور ہو جائے گا کہ یار یہ تو وہی بات صحیح ہو گئی ہے جو اس نے بتائی تھی۔
تو آج نہیں لیکن کل جا کر کے آپ کا عقیدہ کمزور ہو سکتا ہے. تو اس لیے جانے کا ہی نہیں نا وہاں پہ، جب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کسی نے بوجھ نہیں ڈالا ہے، کسی نے کچھ کیا نہیں، تو ضرورت کیا ہے ہمیں وہاں جانے کی. تو اس لیے ایسے کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس جانے کا ہی نہیں جب ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے بچنا چاہیے. اگر کوئی جاتا ہے کچھ پوچھتا ہے تو پھر اس کا ایمان خطرے میں ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. تو اس لیے ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے. آگے چلیے. زیڈش خان کہہ رہے ہیں سجدہ تلاوت ہر اس سننے والے پر لازم ہے جس نے وہ سجدے والی آیت سنی ہو. جی ہاں صحیح ہے، جس نے بھی وہ سجدے والی آیت سنی ہے تو ہر اس شخص کے اوپر سجدہ تلاوت کیا کرنا ہوگا، لازم ہوگا. وہ چاہے تو اسی وقت کر لے اور چاہے تو بعد میں زندگی میں جب بھی اس کو موقع ملے، 2 دن میں، 4 دن میں، 2 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں، جب بھی موقع ملے تب ادا کر لے. اس کی مرضی ہے لیکن ادا تو اسے کرنا ہی پڑے گا. اگلا سوال ہے کیا صحابی کے نام پر بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں اگر اس نام کے معنی بھی صحیح نہ ہوں؟ جیسے ارقم نام کے معنی چت قبر صاحب کے ہیں لیکن کسی صحابی کا نام بھی بتایا جاتا ہے، تفصیل سے بتائیے. جی دیکھیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام وہ نام ہیں کہ جن کے نام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. تو اس لیے ہمیں صحابہ سے نسبت رکھتے ہوئے اور ان سے تبرک اور برکت حاصل کرتے ہوئے اور ان سے اپنے نام کو منسوب کرتے ہوئے نام رکھنا ہے. اگر معنی کے اندر کوئی خرابی بھی ہوگی تو امید ہے انشاءاللہ کہ وہ نقصان دہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا مقصد صحابی کے نام سے برکت حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے تو وہ اسی اعتبار سے فیصلے فرمائے گا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ان ناموں کو چینج نہیں فرمایا، نہیں بدلا، باوجود کہ آپ کو معلوم تھا کہ اس کا معنی کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خرابی نہیں ہے، اس لیے حضور نے اس کو نہیں بدلا ہے. ورنہ تو بہت سارے صحابہ ہیں کہ جن کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج فرمائے. جیسے حضرت ابو بکر کا نام پہلے عبد الکعبہ تھا. کیا تھا؟ عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ. حضور نے نام بدل لیا، عبداللہ نام رکھا گیا. ایسے ہی ایک صحابی کا نام عبد شمس تھا، آپ نے نام بدلا، عبد الرحمن رکھا گیا. اسی طریقے سے کئی سارے صحابہ کے نام جو غلط تھے حضور نے ناموں کو بدلوایا، چینج فرمایا. اگر کسی صحابی کے نام کو آپ نے چینج نہیں فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی نظر میں وہ صحیح تھا. نیز یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اہل عرب میں اپنے بچوں کا نام جانوروں کے نام پر رکھنے کی عادت تھی. جیسے حضرت امیر معاویہ کے معنی آتے ہیں بھیڑیے کے. تو چونکہ بھیڑیا بہادری کی نشانی ہے، وفاداری کی علامت نشانی ہے، تو اس لیے اہل عرب میں یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کے نام جانوروں کے نام پہ رکھتے تھے تاکہ ان کے اندر شجاعت، بہادری، دلیری، وفاداری، ہوشیاری، یہ سب چیزیں پیدا ہو. تو اس لیے تو اگر کوئی صحابی کا نام ہے اور حضور نے اس نام کو نہیں بدلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خیر ہی ہے، لہذا وہ نام رکھا جا سکتا ہے. اب وہ چاہے ارقم ہو، وہ چاہے معاویہ ہو، یا کوئی بھی نام ہو، تو اگر صحابی کا نام ہے تو بلا جھجک آپ رکھ لیجئے گا. انشاءاللہ اسے بچے کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ صحابہ کے نام پر نام رکھا ہے تو اس لیے انشاءاللہ اس میں برکت ہی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہی ہوں گے. نمیرہ السلام علیکم مفتی صاحب، دعا کی گزارش ہے. جی وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، خواہشوں کو پورا فرمائے، آفات و بلیات سے حفاظت فرمائے. فواز علی کا حضرت اہل حدیث کہتے ہیں کہ وضو صرف نماز اور طواف پہ فرض، بلکہ قرآن میں تو واضح آیت ہے کہ قرآن کو پاک ہو کے ہاتھ لگائیں، اور حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ میں بھی یہ ثابت ہے. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، صرف وضو کے مطلب نماز پڑھیں گے تو ہی وضو کریں گے ایسا نہیں ہے، اور ہم کو طواف کرنا ہے تو ہی وضو کریں گے، باقی وضو نہیں کریں ایسا نہیں ہے، بلکہ عبادت کو ادا کرنے کے لیے نماز کی شرط لگائی گئی. قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، طواف کرنا ہے، کوئی اور عبادت ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ وضو کریں، بغیر وضو نہ کریں. رہ گئی بات یہ کہ عام حالات میں باوضو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا تعلق فرائض سے نہیں ہے، البتہ سنت و مستحبات سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی ہمیشہ باوضو رہنے کی، بلکہ ایک حدیث میں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ میں نے تمہارے قدموں کے چلنے کی آواز جنت میں سنی ہے، تمہارے چلنے کی آواز جنت میں سنی ہے، تو آخر ایسا کون سا تمہارا خاص عمل ہے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص عمل تو مجھے یاد نہیں ہے، البتہ میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ باوضو رہوں. تو باوضو رہنے کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، برکات ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں. تو اس لیے باوضو رہنا یہ سنن و مستحبات سے تعلق رکھتا ہے. اگر آپ کو ناپاک رہنے کا شوق ہے تو رہیے. اچھا، یہ بھی بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ عموماً جنات و شیاطین کہاں آتے ہیں؟ گندی جگہوں پہ آتے ہیں. تو جب بندہ ناپاکی کی حالت میں ہوگا، بے وضو ہوگا،
تو اس پہ جنات و شیاطین زیادہ اثرات کرتے ہیں. یہ علماء نے اپنا تجربہ نقل کیا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جس بندے کے اوپر اثرات ہو تو وہ باوضو رہنے کی کوشش کرے. جب پاکی کی حالت میں رہے گا تو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی اور انشاءاللہ یہ اس طرح کے جنات و شیاطین اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے. تو اگرچہ عبادات کے لیے شرط ہے لیکن عبادات کو چھوڑ کر کے عام نارمل حالات میں باوضو رہنا یہ سنت اور مستحب ہے اور صحابہ کرام کی عادت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. میں نے دونوں باتیں آپ کے سامنے وضاحت سے رکھ دی ہیں. ارشد ترکی بلاگر کہہ رہے ہیں مکافات عمل کا کیا اصل ہے اسلام میں؟ قرآن حدیث میں کوئی روایت ہے کیا اس کے مطابق مکافات عمل؟ دیکھیے کئی ساری احادیث ہیں جن سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ برا کریں گے تو آپ کو بھی اس کے جیسا بدلہ دیا جائے گا. اب حدیث پہ کیا کلام ہے اس کا تو مجھے علم نہیں ہے لیکن ایک اس طرح کی روایت نقل کی جاتی ہے. اب واللہ عالم میں بعد میں تحقیق کروں گا چونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں جو کبھی پڑھائی کے زمانے میں میں نے پڑھی تھی جس کے الفاظ ہیں کما تدین تدان کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے واللہ عالم بعد میں تحقیق کروں گا لیکن یہ میں نے حدیث کے نام پہ ہی بچپن میں یاد کی تھی. تو کما تدین تدان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اچھا اگر یہ حدیث بھی نہ ہو ایک اور دوسری حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی عورتوں سے رکے رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی. تم لوگوں کے عورتوں کی طرف بری نظر نہ ڈالو بدلے میں تمہاری عورتیں بھی محفوظ رہیں گی. اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ غلط نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی غلط نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر کے قرآن کریم کی آیت ہے جہاں پر کہا گیا الخبیثات للخبیثین والطیبون للطیبین. یہاں پر کہا گیا کہ نیک مرد نیک عورتوں کے لیے ہے اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر مرد برا ہے تو اس کو بھی بری عورت ملے گی. یہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے 18ویں پارے کے اندر ہے سورہ نور کے اندر. تو یہ چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم برے ہیں تو اس کا بدلہ یہی ہے کہ ہمیں بھی سامنے والا برا ملے. تو یہ کئی ساری چیزیں ایسی ہیں اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں دوسری جگہ کہا گیا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم کہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچ رہی ہیں تو وہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچ رہی ہیں. تو قرآن کریم کی آیتیں اور یہ حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم دنیا میں برا عمل کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور یہاں بھی دکھاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ سزائیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی بندے پر مسلط فرماتا ہے اور جلدی ان کو اللہ تعالیٰ بندے پر عذاب کی شکل میں اتارتا ہے ان میں سے ایک ماں باپ کی نافرمانی ہے. کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں تو سزا دیں گے ہی لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا بندے کو بھگتنی پڑتی ہے. تو یہ کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم برا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا. فواز علی کہہ رہے ہیں حضرت میں نے یہ سنا ہے کہ لا الہ الا اللہ صرف ایک بار کہنے والا بھی جنت میں جائے گا اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایک بار کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں گیا اگر کافر لا الہ الا اللہ کہے مگر دل سے نہ کہے دل سے مسلمان نہ ہو ہے کافر ہی مگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا کہ اس نے ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیا. لا الہ الا اللہ کہنے سے مطلب یہ ہے کہ جس نے اسلام لایا جو مسلمان ہو گیا ہے چونکہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہی سچے دل سے جب اقرار ہوتا ہے تو بندہ مسلمان ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے. تو فرمایا گیا کہ بھلے ہی بندہ زندگی بھر غلط عمل کرتے رہے لیکن وہ جب مرا تو مومن تھا مسلمان تھا وہ اسلام پر اس کی موت ہوئی ہے بھلے ہی زندگی اس کے گناہوں میں گزری ہے تو اس ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کی بدولت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی معاف فرما کر کے ایک دن ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے بھلے ہی اس کو جو اس نے برے عمل کیے تھے اس کو عذاب بھگتنا پڑے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے لیکن چونکہ ایمان والا تھا لا الہ الا اللہ کہنے والا تھا تو اس لیے وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر بھی اگر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو وہ جنت میں چلا جائے گا. اگر اتنا آسان ہو جائے تو سب کے سب لا الہ الا اللہ کہہ دے ایک بار کہنے میں کیا حرج ہے ایک بار کہنے میں کیا حرج ہے تو وہ تو کہہ دیں گے. تو یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایمان والا تھا مسلمان تھا. اچھا جی سید محمد عمیر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یہ سید محمد عمیر جو ہیں انہوں نے ہمارا جو ممبرشپ والا پلان ہے انہوں نے وہ خریدا ہوا ہے اسی لیے آپ حضرات ان کے نام کے سامنے ایک الگ سے سمبل دیکھ رہے ہوں گے گرین کلر کا ان کو ایک الگ سمبل دیا گیا ہے چونکہ انہوں نے ہمارے تعاون کے لیے ہماری ٹیم کی تعاون کے لیے ہماری جو چینل کی ممبرشپ ہے وہ انہوں نے خریدی ہے اور ہم نے اس میں یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ جو ہماری ممبرشپ خریدیں گے ہم ان کو سب سے پہلے رپلائی دیں گے اور سب سے پہلے ان کے کمنٹ کا جواب دیں گے چونکہ وہ ہمارا تعاون کر رہے ہیں تو یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ ہم سے کوئی سوال کرتے ہیں یا کوئی وہ ہے تو ہم ان کو جلدی سے سب سے پہلے ان کو مدد پہنچانے کی یا ان کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں.
تو سید محمد عمیر ہیں، آج ہی انہوں نے ہماری یہ ممبرشپ خریدی ہے. تو اگر آپ حضرات میں سے کوئی اور چاہے تو وہ بھی ہماری ممبرشپ خرید کر کے ہمارا تعاون کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم جو اتنی محنت کرتی ہے مسئلے مسائل کو ایڈٹ کرنے میں اور اس کو اپلوڈ کرنے میں، تو تاکہ ان کی مدد ہو جائے اس نیت سے. باقی ممبرشپ کیسے خریدنی ہے، آپ چینل پہ جیسے ہمارے جاتے ہیں تو نیچے جوائن بٹن ہے، تو جوائن بٹن پہ آپ ٹچ کریں، اوکے کریں، تو اس میں وہاں کئی سارے پلان ہیں، 89 والا، 199 والا، 399 والا، 599 والا. تو جو بھی پلان آپ کو اچھا لگے آپ وہ خرید سکتے ہیں اپنی حیثیت کے اعتبار سے. باقی کس پلان میں کیا کیا سہولتیں ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو اس لنک پہ آپ جا کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پلان میں کیا کیا سہولتیں آپ کو دی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے سید محمد عمیر، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج کل لوگ جو ہے وہ سپر چیٹ بھی نہیں کر رہے ہیں، پہلے کافی حضرات سپر چیٹ کرتے تھے تعاون کے لیے، مدد کے لیے. آپ آج کل کوئی حضرات کر بھی نہیں رہے. سپر چیٹ کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے کہ کمنٹ کے سیکشن میں ادھر سائڈ میں وہ ڈالر کا نشان، ایس کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے، آپ اس پہ ٹچ کر کے 50 100 روپے 10 روپے جو بھی آپ بھیجنا چاہیں وہ بھیج سکتے ہیں. بہرحال وہ تو آپ کی مرضی کے اوپر. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ذات سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ہمارے ٹیم والوں کے ذریعے سے اگر آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ جو ہے مدد کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کے اوپر بات ہے، وہ آپ کی خوش دلی کی بات ہے. اچھا آگے چلیے. فواز لیکن حضرت حسن حدیث اور صحیح حدیث کے بیچ کا فرق بتا دیں. دیکھیے میرے خیال سے اگر آپ جامع ترمذی کا اگر آپ مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بڑے آسانی سے مل جائے گی. صحیح اور حسن تقریباً قریب درجے کے ہی ہیں. صحیح کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کے کہہ لیجئے کہ راویوں میں کوئی بھی بندہ یعنی اس حدیث پر کسی بھی قسم کا اعتراض نہ کیا گیا ہو. جیسے صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں تو متفق علیہ احادیث ہیں تو ان کو صحیح حدیث کہا جاتا ہے. حسن کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بعض علماء نے اس کے مطلب کسی راوی کے بارے میں کلام کیا ہے لیکن مجموعی اعتبار سے اس روایت کو علماء نے قبول کیا ہے تو اسے کہا گیا صحیح حدیث حسن. حدیث صحیح حسن بعض کے درجے میں کہا گیا تو اس کا درجہ بڑھ گیا ہے. اور جس کے بارے میں حدیث حسن کہا گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بھی علماء نے قبول کی ہے، حسن درجے کی ہے یہ، اور اس کے اوپر بھی عمل کیا جائے گا اور یہ روایت بھی عبادات میں عقائد میں قبول کی جائے گی. تو بہت معمولی سا فرق ہے. آگے چلیے کیا کہہ رہے ہیں. ارشد کہہ رہے ہیں جنت میں نہ لے جانے والے عمل کون سے ہیں. بھائی جو بھی گناہ ہیں وہ جنت میں جانے سے رکاوٹ ہے. سب سے بڑا تو شرک ہے کہ شرک کے ساتھ میں تو بندہ جنت میں جائے گا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. جو شرک کی حالت میں کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو اس کی تو معافی ہے ہی نہیں. باقی اس کے علاوہ کبیرہ گناہ جیسے شراب خوری ہے، زنا کاری ہے، حسد ہے، بغض ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، کسی کی حق تلفی ہے، تو نمازوں کو چھوڑنا ہے اور زکوٰۃ نہ دینا ہے، تو یہ سارے وہ اعمال جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو کوئی بھی گناہ وہ چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، جب تک کہ اس سے پکی سچی توبہ نہ کر لی جائے، معافی تلافی نہ کر لی جائے، تب تک کہ وہ جنت میں جانے کے لیے آدمی کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بنے گا. تو کوئی بھی گناہ ہو، ٹھیک ہے. باقی گناہوں کے اوپر کتابیں لکھی ہیں علماء نے، صغیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے. آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو کتابیں آپ کو مل جائیں گی جہاں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی کون سے گناہ کبیرہ ہیں کون سے گناہ صغیرہ ہیں. تو بہرحال کوئی بھی گناہ ہو اگر وہ گناہ سے آپ نے توبہ نہیں کی ہے تو وہ جنت میں جانے کے لیے آپ کے لیے رکاوٹ بنے گا. اسی لیے مومن کی شان یہ بتائی گئی جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ فوراً معافی مانگے. جمیل احمد السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حسیب مظاہری السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب مظاہری. اچھا فواز علی کی حضرت مولانا حسین احمد صاحب نے بریلویوں کی تکفیر کی ہے لیکن دوسرے بڑے ادارے اور علماء جیسے مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے بریلویوں کی تکفیر کو غلط کہا ہے. اس کی کیا دیکھیں یہ میرے خیال سے بہتر ہے کہ بنوریا ٹاؤن سے آپ معلوم کر لیجئے یا تو دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں، بلکہ میرے نظر سے ایک فتویٰ گزرا تھا دارالعلوم کا جس میں اس حوالے سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے بڑے واضح انداز میں جواب دیا تھا. تو بہتر ہے میرے جواب کے بجائے آپ دارالعلوم سے رابطہ کر کے وہ فتویٰ آپ ڈھونڈ لیجئے، وہ تلاش کر لیجئے. انشاءاللہ نیٹ پہ وہ آپ کو مل جائے گا تو وہاں زیادہ بہتر آپ کو جواب مل جائے گا اس سلسلے میں. اے ڈی پی اسلامک بڑے دنوں کے بعد آئے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فخر الدین ادریسی السلام علیکم. مفتی صاحب جی وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ دینیات کا کورس کرنے والی لڑکی کو عالمہ کہہ سکتے ہیں؟ فاضلہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں عموماً جو مدارس کے اندر جو ایک نصاب ہے اس نصاب کے مطابق اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ہم اسے عالم یا عالمہ کہتے ہیں. تو اگر دینیات کے اندر بھی غالباً 5 سال کا نظام ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، 5 سال کا نظام ہے دینیات میں. تو اگر 5 سال کے اندر وہ تمام کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں جو لڑکوں کے مدرسوں میں 7 سال میں یا 8 سال میں پڑھائی جاتی ہے تو اس کو بھی ہم عالمہ کہیں گے. عموماً جو سیاہ ستہ کو محفوظ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے
اور اس سے پہلے مشکات وغیرہ ہے، جلالین وغیرہ ہے، ان چیزوں کے جو کسی استاد سے پڑھ لیتا ہے، یاد رکھیے اپنے آپ مطالعہ کرنے سے نہیں بلکہ کسی استاد کے سامنے جس نے یہ کتابیں پڑھی ہوں تو ہم اس کو ہمارے دیار میں علماء اس کو کہتے ہیں. تو اگر دینیات کے کورس کے اندر بھی وہ تمام کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں تو اس کو بھی عالمہ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ مطالعے سے کوئی عالم نہیں بنے گا بلکہ کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ طے کیا ہو. ٹھیک ہے، جیسے اکابرین امت کا آج تک طریقہ چلتا آ رہا ہے، تو وہ 5 سال میں ہو، 6 سال میں ہو، 7 سال میں ہو، 8 سال میں ہو، 9 سال میں ہو، کتنے بھی سال میں ہو، لیکن جو ایک نصاب بنایا ہوا ہے اس نصاب کے مطابق اگر کوئی پڑھ لیتا ہے کسی مدرسے میں، کسی ادارے میں، تو پھر اس کو حافظ عالم کہہ سکتے ہیں. فاضلہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ بھئی انہوں نے پڑھ کر کے علم حاصل کر لیا ہے، بس کوئی فرق نہیں ہے فاضلہ میں اور عالمہ میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محبت کرنا گناہ ہے؟ محبت کرنا گناہ تو نہیں ہے، لیکن محبت میں جو اور دوسرے کانڈ کرتے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں، وہ گناہ ہے. اگر آپ کو محبت ہے تو رشتہ بھیجیے گھر میں اور جو ہے شادی کر کے پھر محبت کیجیے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں حرام محبتیں ہوتی ہیں، عموماً ہمارے یہاں حرام محبتیں ہوتی ہیں اور اسی حرام محبتوں میں زناکاریاں اور نہ جانے کیسے کیسے دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ ہوتی ہے، اپنے بھی گھر کی عزت اچھالی جاتی ہے، دوسروں کی بھی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ محبت ہے. یہ محبت نہیں ہے، یہ تو شیطانی خواہش ہے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے. اگر آپ کو پہلی ہی نظر میں کوئی اچھا لگا یا اچھی لگی تو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے اپنے گھر والوں کو بول کر کے اس کے ساتھ میں رشتہ کیجیے، نکاح کیجیے، پھر آپ کو جتنی محبت کرنی ہے وہ کیجیے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ شادی کے بعد میں کچھ وقت تک محبت رہتی ہے، پھر بیوی سے محبت ختم ہو کر کے غیر محرموں سے حرام محبتیں ہماری بڑھتی جاتی ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محبت اپنی ماں سے ہونی چاہیے، اپنی بہن سے ہونی چاہیے، اپنی بیوی سے ہونی چاہیے، اپنے بھائیوں سے ہونی چاہیے، اور جس سے محبت کا جو تقاضا ہے اس اعتبار سے محبتوں کو نبھانا چاہیے. تو محبت یہ ہے، وہ محبت جس میں دوسرے کی عزت چلی جائے، کسی کا نام خراب ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی کی عزت پر بٹا لگ جائے، وہ محبت نہیں ہے، وہ تو گناہ ہے، وہ تو شیطانی کام ہے، تو ان سے بچنا چاہیے. دودھ مچھلی کے ایک ساتھ کھانا کیسا ہے؟ بھئی یہ طبی اعتبار سے معلوم کر لیجئے، شرعی اعتبار سے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. شریعت میں سے کوئی قید نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ نہیں کھا سکتے، اس کے ساتھ وہ نہیں کھا سکتے. شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں آپ ڈاکٹری لائن سے آپ پوچھ لیجئے گا. ہم نے بہت سارے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ اگر مچھلی اور دودھ ایک ساتھ کھاتے ہیں تو اس سے چتلاپن، یعنی کہیں کہیں جو کوڑ کا جو مرض ہو جاتا ہے، یہاں سے سفید ہو گیا، یہاں سے سفید ہو گیا، جیسے میری یہ صدری ہے، کہیں سے سفید ہے، کہیں سے دوسرا کلر ہے، تو اس طرح کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ ڈاکٹروں سے معلوم کر لیجئے، جو ماہر ڈاکٹر ہیں، اگر وہ منع کرتے ہیں تو پھر بطور علاج، بطور احتیاط کے نہیں کھانا چاہیے. باقی شریعت میں منع نہیں ہے. ہم نے بھی یہی سنا ہے کہ بھائی مچھلی کے ساتھ میں دودھ نہیں پینا چاہیے، ہم نے بھی یہی سنا ہے. ابھی تو ڈاکٹر حضرات بتائیں کہ واقعی صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. ابھی مظاہرے کریں پروگرام کب شروع ہوگا؟ جی پروگرام تو شروع ہو گیا ہے. اچھا 36 پہ آپ کا میسیج ہے. جی پروگرام تو شروع ہو گیا تھا ہمارا 31 پہ. سہیل عالم کرے وہ 2 آواز کون سے ہیں جس پر اللہ کی لعنت برستی ہے؟ یہ تو آپ کوئز کمپٹیشن والا سوال کر رہے ہیں. جہاں تک میرے خیال سے ایک تو وہ آواز ہوگی جو شوہر کے مقابلے میں زیادہ بلند ہو، اور غالباً دوسری وہ ہوگی وہ آواز جو اپنے، یعنی عورت کی وہ آواز جو گھر سے باہر نکلے. عورت کی آواز جو گھر سے باہر نکلے، عورت کی وہ آواز جو شوہر کے مقابلے میں زیادہ بلند ہو، یا تو ماں باپ کے مقابلے میں جو اولاد کی آواز بلند ہو وہ. تو میرے ذہن میں تو یہی ہے. یہ تو کوئز کا سوال ہے تو اس لیے میرے ذہن میں تو نہیں ہے. آپ نے کیا سمجھ کے پوچھا ہے وہ آپ خود ہی وضاحت کر دیں تو میری بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، باقی اور مجھے نہیں پتہ اس سلسلے میں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. سبیرہ بیگم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب جی وعلیکم السلام. ہماری دیدی کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے. کتنے سارے رشتے آئے ہیں لیکن نہیں پسند کرے. ان کے لیے نیک رشتے کے لیے دعا کرے. جی اللہ تعالیٰ ان کو نیک رشتہ عطا فرمائے. دیکھیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے یہاں ہر کسی کا جوڑا ہے. اللہ کے یہاں ہر کسی کا جوڑا ہے. اللہ نے ہر ایک کا جوڑا بنا کر کے بھیجا ہے. تو انشاءاللہ آج نہیں صحیح کل صحیح. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، جی عمر نکل رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے. تو بھئی ایسا نہیں ہے. اللہ کی طرف سے جب مقدر ہوگا، خیر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ عنایت فرما دیں گے، عطا فرما دیں گے. کتنے لوگوں کو ہم نے ایسا دیکھا ہے لیٹ رشتہ ہوا لیکن اچھا رشتہ ہوا. تو اس لیے صبر رکھیں. اللہ کی طرف سے جب بھی آئے گا انشاءاللہ بہتر ہی آپ کے حق میں آئے گا. تو آپ یہ بول کر کے اپنے آپ کو تسلی دیتے رہیں کہ میرے حق میں جب بھی آئے گا تو بہتر آئے گا. باقی یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ میں ہماری ایک ویڈیو ہے وظائف پلے لسٹ میں جائیے گا. وظیفے والا جو ہمارا پلے لسٹ ہے اس میں جا کر کے آپ دیکھ لیجئے جلدی رشتہ ہونے کا وظیفہ. تو وہاں ہم نے ایک وظیفہ، چونکہ وظیفہ کیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے. تو ہم اللہ سے مانگ کر کے اپنی بات کو منوا لیتے ہیں. جیسے ماں باپ سے ضد کر کے منوا لیتے ہیں
تو ایسے اللہ تعالیٰ سے بھی ہوتا ہے. تو وظائف کیا یہ ایک علاج ہے، احتیاطی تدابیر ہے یا ریکویسٹ ہے کہ مولا تھوڑا اور جلدی فیصلہ کر دیجیے. تو وہ وظیفہ ہے وہاں پر نکاح اور رشتہ جلدی ہونے کا وظیفہ، آپ اس کو کر لیجیے. اس میں جو طریقہ جو چیزیں پڑھنے کی بتائی گئی ہیں تو آپ انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کر لیجیے. امید یہ ہے کہ جلدی ہی اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائیں گے ان کے حق میں، باقی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. زیڈ کریں اگر کوئی سجدہ تلاوت کرنا بھول گیا کہ کتنی مرتبہ اس نے تلاوت کیا تو کیا کرے؟ ایک اندازہ لگا لے، 5 مرتبہ 10 مرتبہ، تو ایک اندازہ لگا کر کے ادا کر لے. ٹھیک ہے، اندازہ تو آدمی لگا ہی سکتا ہے نا، ایسے تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آدمی اندازہ بھی نہ لگا سکے. بھائی زیادہ سے زیادہ کیا کرے؟ 100 مرتبہ کیا ہوگا، یہ تو اندازہ لگا ہی سکتا ہے نا کہ میں نے 100 مرتبہ پڑھی ہوگی، تو 100 مرتبہ سجدہ تلاوت کر لے، کوئی حرج نہیں ہے. تو 1-2 مرتبہ زیادہ ہی کاؤنٹ کرے، شمار کرے، اور پھر اندازہ لگا کر کے سجدہ تلاوت ادا کر لے تو ادا ہو جائے گا. اسد شیخ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب جب کچھ لوگ میری برائی اور بے وجہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں میں صبر کر لیتا ہوں، اس کا صلہ اللہ سے کیسے مانگے تاکہ انہیں سمجھ یا سبق مل سکے؟ دیکھیے آپ جو ہے نا اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں، الزامات ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے حق میں ایک اعتبار سے نیکیاں جمع ہو رہی ہیں. جیسا کہ بعض حدیث میں ہے کہ قیامت میں بدلہ دلوایا جائے گا. جس نے کسی کو گالی دی ہوگی، برا بھلا کہا ہوگا، مارا ہوگا، الزامات لگائے گئے ہوں گے، تو ان کی نیکیاں اس بندے کے اس میں ڈال دی جائیں گی. تو بس آپ جو ہے نا فصبر جمیل، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی مجھے کافی ہے، بس اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہی مجھے کافی ہے، اور اللہ ہی سے میں اپنے لیے خیر کا طالب ہوں، خیر طلب کرتا ہوں، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں. بس اتنی بات کہہ کر کے آپ دل میں اپنے صبر رکھ لیجئے. اللہ دیکھ رہا ہے، نہ آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو احساس کرانے کی ضرورت ہے. جب آپ خاموش ہیں اور صبر کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل خاموش رہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. بس آپ خاموشی کے ساتھ میں، صبر کے ساتھ میں اپنا چلتے جائیے، اپنا کام کرتے جائیے. اللہ خود اس کا بدلہ دے گا آپ کو بھی، اور ان کے حق میں بھی فیصلے کرے گا ہدایت کے، یا جو بھی اللہ کو فیصلہ کرنا ہے. جو الزامات لگا رہے ہیں سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجئے، آپ بس خاموشی کے ساتھ میں صبر کرتے جائیے. نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے. ہیما خاتون کرے مفتی صاحب تعویذ پہننا شرک ہے، اگر کوئی خاتون حمل سے ہو اور ہوا لگنے کی ڈر سے تعویذ پہنے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں تعویذ پہننا مطلقاً شرک نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک طبقے نے، اللہ ان کو صحیح عقل دے، اس نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے، فالتو کی بات ہے. ٹھیک ہے، صحیح مسئلے کا علم خود کو نہیں ہے، لوگوں کو گمراہی کے اندر لے جا رہے ہیں. تو انہوں نے ایک طبقے نے خاص یہ پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ یہ تعویذ پہننا شرک ہے. حالانکہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا تعویذ پہننا شرک ہے. کیا مطلقاً تعویذ پہننا شرک ہے؟ یاد رکھیے مطلقاً تعویذ پہننا شرک نہیں ہے، بلکہ وہ تعویذ جس میں شرکیہ جملے لکھے گئے ہوں، کفریہ جملے لکھے گئے ہوں، یا جس تعویذ سے ہونے کا عقیدہ بندے کو ہو کہ بھئی مجھے اس تعویذ سے ہی شفا ملے گی، جس کا یہ عقیدہ ہو، تو وہ تعویذ یا اس کے لیے تعویذ پہننا شرک ہے. لیکن جس کا عقیدہ اللہ کی ذات پہ ہے، اس نے بطور سبب کے گلے میں ڈالا ہوا ہے. جیسے دوائی کھانے سے عقیدہ تو اللہ پہ ہے کہ اللہ ہی شفا دے گا، لیکن دوائی کھاتے ہیں بطور احتیاط کے، بطور علاج کے، علاج و معالجہ کرتے ہیں بطور احتیاط کے، علاج کے ذریعہ سمجھ کر کے کرتے ہیں. تو ایسے ہی تعویذ بھی ایک ذریعہ ہے. اس نے کیا خوب کہا ہے کہ قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھنے سے شفا ملتی ہے، تو اگر ان کو گلے میں ڈال لیا جائے تو شفا کیسے نہیں ملے گی؟ اگر وہی آیتیں پانی پہ پڑھ کر کے پانی پی لیا جائے تو کیسے شفا نہیں ملے گی؟ یہ عجیب بے وقوفی کی بات ہے کہ اگر پڑھے تو صحیح ہے، لیکن اگر انہی آیتوں کو لکھ کر کے گلے میں ڈال لیا جائے تو شرک ہو گیا. یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے؟ یاد رکھیے حدیث میں جو کہا گیا نا کہ جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا، وہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جس کا عقیدہ صرف تعویذ پہ ہی ہو کہ بھئی تعویذ سے شفا ملے گی، اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگوں کا تھا، تو جس کا عقیدہ ہی صرف تعویذ پہ ہے، تو اس کے بارے میں کہا گیا. یا تو جس تعویذ کے اندر شرکیہ جملے لکھے گئے ہیں، کفریہ جملے لکھے گئے، بہت سارے تعویذ ایسے ہم نے بھی لوگوں کے گلوں میں سے نکال کے دیکھے تو اس میں غلط باتیں لکھی ہوئی تھی، تو وہ تعویذ پہننا شرک ہے. لیکن اگر کسی میں صحیح باتیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، حدیث کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، حدیث کے جملے لکھے ہوئے ہیں، جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، تو پھر اس تعویذ کا پہننا جائز ہے. اور اس کی دلیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ملتی ہے. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث موجود ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو دعا یاد کراتے تھے. تو جن کو دعا یاد، یعنی معوذتین جن کو کہا جاتا ہے، حفاظت کی دعائیں جنات و شیاطین اور دوسرے اثرات سے اپنے بچوں کو حفاظت کی دعائیں یاد کراتے تھے. تو جو بڑے بچے تھے جن کو یاد ہو جاتی تھی ان کو یاد کرا دیتے تھے، جن کو یاد نہیں ہوتی تھی تو ایک پرچے میں لکھ کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے. یہ صحابہ اپنا معمول نقل کر رہے ہیں. تو اگر یہ صحیح نہیں ہوتا تو صحابہ کیسے یہ کام کرتے؟
یہ تو سمجھ سے باہر بات ہے، اور صحابہ پر الزام ہے کہ اگر حضور نے تعویذ کو شرک کہا تو صحابہ کیسے اپنے بچوں کے لیے میں ڈال لے وہ دعائیں لکھ لکھ کر کے؟ تو اس لیے پہلے اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے کہ شرک ناجائز کون سا تعویذ ہے اور جائز کون سا تعویذ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس میں شرکیہ کفریہ باتیں ہیں وہ ناجائز ہے، لیکن جس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، حدیث میں وارد دعائیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس کا پہننا بھی کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد کے سلسلے میں بہت اچھا بیان ہے، آپ وہ سن لیجئے گا، جو معوذتین کے اوپر تعویذ کے اوپر انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار علماء کے بیانات ہیں۔ یہ جاہل لوگ ہیں جنہیں تعویذ میں فرق ہی پتہ نہیں ہوتا، ان کو خود مسئلے کا صحیح پتہ نہیں ہوتا، بس ایک حدیث لکھ کر کے لوگوں میں وائرل کر دیتے ہیں، لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں کہ یہ تعویذ پہننا شرک ہے، تعویذ پہننا شرک ہے۔ بھئی تعویذ مطلقاً شرک نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ تفصیل ہے جو میں نے ذکر کی ہے۔ امید آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو دوسرے حضرات کو بھی سمجھائیں۔ ہاں تو ابھی آپ نے جو پوچھا ہے، تو اگر اس تعویذ کے اندر صحیح آیتیں قرآن کی یا حدیث میں وارد دعائیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ بطور علاج کے، عقیدہ آپ کا اللہ ہی کے اوپر ہے، لیکن بطور احتیاط اور بطور علاج کے اگر وہ آپ استعمال کر لیتی ہیں تو پھر جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے۔ حسیب خان کے السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اب تک جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کو کیسے ادا کرو؟ نفل کی نیت سے پڑھ کر چھٹی ہوئی فرض نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہاں، آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو نوافل نمازیں ہیں کچھ وقت تک کے لیے ان کو، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ بھئی آپ نوافل بھی پڑھیں پھر اس کے ساتھ میں قضا آپ نمازیں پڑھیں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، دشواری ہو رہی ہے، دقت ہو رہی ہے، تو پھر آپ نوافل کچھ وقت کے لیے روک دیں اور نوافل کی جگہ ان نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیں جو قضا ہوئی ہے، چونکہ پہلے قضاؤں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ نفل تو ہمارے فائدے کے لیے ہے، پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس لیے قضا نمازوں کو ادا کرنے کا پہلے اہتمام کریں۔ اب قضا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ میں نے اپنی ویڈیو میں بیان کیا ہے، وہاں جا کر کے آپ دیکھ لیجئے۔ مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ آپ ظہر کے وقت میں مثلا نیت کریں کہ میری ظہر کی جو سب سے پہلی چھوٹی تھی میں وہ نماز ادا کر رہا ہوں، 4 رکعت پڑھ لیں، آپ کی ایک ظہر کی نماز ادا ہو گئی۔ اگلے دن یا اسی وقت پھر دوبارہ نیت کریں کہ میری جو پہلی نماز چھوٹی تھی، چونکہ اس سے پہلے جو پڑھی وہ تو ادا ہو گئی، تو اب اس کے بعد والی جو نماز آپ کی چھوٹی تھی اس کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، پھر 4 رکعت پڑھی، آپ کی وہ بھی ادا ہو گئی۔ تو ہر نماز کے وقت میں آپ کو یہی ارادہ کرنا ہے کہ سب سے پہلی جو ظہر کی چھوٹی تھی، عصر کی چھوٹی تھی، مغرب کی چھوٹی تھی، عشاء کی چھوٹی تھی، تو اس طریقے سے نیت کرتے جائیں کہ جو سب سے پہلی چھوٹی تھی اس کو ادا کر رہا ہوں، اس کو ادا کر لیا تو وہ ذمے سے نکل گئی، اب اس کے بعد والی میں ادا کر رہا ہوں، یا سب سے اخیر میں جو چھوٹی تھی اس کو ادا کر رہا ہوں، تو جب سے جو چھٹی بھی پڑھ لی وہ ذمے سے ادا ہو گئی، اب اس کے بعد والے، اب اس کے بعد والے، اب اس کے بعد والے، تو اس طریقے سے آپ مطلقاً نیت کرتے جائیں اور نمازوں کو ادا کرتے جائیں۔ آپ ایک وقت میں جتنی چاہے نمازیں قضا کر سکتے ہیں، مثلا ظہر کا وقت ہے، آپ 50 ظہر کی نمازیں بھی ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یعنی 4 رکعت پڑھی، ایک ہو گئی، پھر 4 رکعت پڑھی، پھر 4 رکعت، پھر 4 رکعت، پھر تو آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو ایک ساتھ 10 نمازیں پڑھ لیں، اور آپ چاہیں تو ہر دن ہر نماز کے ساتھ میں ایک ایک نماز قضا کرتے چلے جائیں، آپ کی چوائس کے اوپر ہے، جس طرح آپ کرنا چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ وسیم مافات کہہ رہے عورتوں کی نماز میں کتنی سنت ہیں؟ بھائی کتاب المسائل ہے مفتی سلمان منصور پوری کی، آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں ملے تو واٹس ایپ پہ مجھ سے لے لیجئے گا رابطہ کر کے، تو اس میں نماز کی سنتیں، آداب، مستحبات، مکروہات سب بیان کیے، انشاءاللہ وہاں آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی۔ کنیز السلام علیکم، دل میں کسی کی تکلیف پہ خوش ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی اسے تو حسد سے ہی تعبیر کریں گے، جلن سے ہی تعبیر کریں گے کہ بھائی دوسرے کو مصیبت میں دیکھ کر کے، تکلیف میں دیکھ کر کے آپ خوش ہو رہے ہیں، تو یہ تو انسانیت دل سے نکل جائے اس کی بات ہے، حالانکہ دلوں میں رحم ہونا چاہیے، دوسرا کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی میں ساتھ دینا چاہیے، یہ تو شیطانی عمل ہے کہ دوسرے کو اللہ نے پریشانی میں مبتلا کیا ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو شفا دے دے اور اس تکلیف میں آپ کو مبتلا کر دے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دلوں سے حسد نکال دیں۔ آج ہمارے میں اندر آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، امت اکٹھا نہیں ہو رہی ہے، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ رہی ہے، اور یہ ساری مصیبتیں آج ہمارے سر پہ آ رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ خود ہی اکٹھے نہیں ہیں اور ہم خود ایک دوسرے کا برا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کا نقصان چاہتے ہیں، تو بتائیے دشمن ہمیں بھوکے بھیڑیوں کی طرح کھائے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ تو اس لیے امت میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں، اپنے بھائی کے دکھ درد میں شریک ہوں، خوشی میں شریک ہوں، اس کو اچھا مشورہ دیں، اس کی رائے دیں اور اس کی ترقی پر خوش ہوں، اور ساتھ میں اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ جیسی نعمت اس کو دی ہے مجھے بھی دے، جو تکلیف میں وہ مبتلا ہے اس کی تکلیف کو ختم فرمائے، یہ ہمارے جذبے ہونے چاہیے، تب اللہ کی طرف سے ہمارے حق میں بھی خیر کے فیصلے ہوں گے اور ہمارے بھائی کے حق میں بھی فیصلے ہوں گے خیر کے۔ کیا کہہ رہے ہیں ایچ زیڈ کریں ممبرشپ مطلب؟ جی ممبرشپ کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کچھ ہماری طرف سے ایکسٹرا آپ کو سہولتیں دی جائیں گی، ممبرشپ کا مطلب یہ ہے، جیسے ابھی میں نے یہ بھائی ہمارے عمیر ہیں
تو ان کا تھوڑا سا میں نے تعارف کرایا، ان کے بارے میں آپ کو بتایا. تو ایسے ہی اگر آپ بھی لیتے ہیں تو وہ آپ کوئی ہم سے سوال پوچھتے ہیں تو فاسٹ رپلائی اس کا ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرے سوشل ہمارے جو اکاؤنٹ ہے آپ کو ان کے ساتھ میں جوڑیں گے. کبھی آپ کے ساتھ میں ایسے ویڈیو کالنگ ہم کریں گے کہ سب لوگ ہم کو دیکھیں، ویڈیو کالنگ میں سے ہم ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے. آپ کا فون، ہم آپ کو اپنا فون نمبر دیں گے کبھی، جس سے آپ اگر چاہیں تو ایمرجنسی میں اگر مطلب بات چیت نہیں ہو پائی یا ہم نے جلدی رپلائی نہیں دیا تو آپ ہمیں فون کر کے وہ اپنا ارجنٹ مسئلہ وغیرہ یا کسی بارے میں ڈسکس آپ کر سکتے ہیں. تو ممبرشپ پہ کئی سارے فائدے ہیں. اس پہ میں نے ایک مفصل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، مزید تفصیلات وہاں دیکھ لیجیے. سید عمر کہہ رہے ہیں اگر کوئی آدمی سجدے میں ہنس دے تو اس کی نماز ہو جائے گی. دیکھیں ہنسنے میں اگر آواز ظاہر ہوئی ہے، مطلب لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو آواز سنائی دی ہے اگر اس کے ہنسنے کی، تو نماز ٹوٹ جائے گی. اب وہ چاہے سجدے میں ہو، رکوع میں ہو یا کسی بھی رکن میں ہو، اگر اس کے ہنسنے کی آواز پڑوسی کو سنائی دی، برابر والے کو سنائی دی، تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی. اور اگر ایسی ہلکی ہنسی ہنسا ہے کہ دوسرے کو آواز نہیں گئی ہے، جسے مسکراہٹ سے تعبیر کرتے ہیں، مسکراہٹ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں، تو پھر اسے نماز نہیں ٹوٹے گی. دیکھیں مسکراہٹ سے نماز نہیں ٹوٹے گی، ہنسنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، اور قہقہا بہت زور زور سے ہنسنا، اس سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. جنت اور جہنم کا مقام کہاں ہے؟ جیسا کہ بعض تفسیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، 7واں آسمان سے اوپر ہے، اور جہنم جو ہے وہ 7 زمین کے نیچے ہے. تو جہنم زمینوں کے نیچے ہے اور جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے. جیسا کہ معراج کے واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آسمانوں پر گئے، تو آپ نے فرمایا مجھے جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ جنت تو اوپر ہے ہی، وہاں تو سیر کرا دی گئی ہوگی. رہ گئی بات ہے کہ بھائی جہنم تو 7 زمین کے نیچے ہے، اس کی سیر کرائے گی، اس کی سیر کیسے کرائی؟ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم چھت پہ کھڑے ہو کے نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں، ہمیں نیچے کا بھی سارا دکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اوپر کھڑے ہو کے نیچے کی بھی چیزیں دکھتی ہیں. اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے تھے، اور جیسے بندہ سامنے کی چیز کو دیکھتا ہے ایسے ہی آپ نے جنت و جہنم دونوں کا نظارہ فرمایا. کنیز کہہ رہے ہیں ابو نے واشنگ مشین دی ہے اپنے پیسوں سے، امی کو میں نے بدلے میں 3000 دوں گی کہا تھا، پیسے دینے پر رہنے دے مت دے پیسے کہا، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، امی مطالبہ کر رہی ہیں، کیا حکم ہے؟ لیکن جب آپ نے کہا ہے تو یہ تو ایک وعدہ ہو گیا ہے جس کو حتی الامکان آپ کو پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ابو نے پیسہ دیا تو ان کی طرف سے تو ایک گفٹ ہے، لیکن اگر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جی میں اس کا پیسہ آپ کو دوں گی، حالانکہ پیسہ تو ابا کو دینا چاہیے، امی کو نہیں، چونکہ آپ کو ابا نے دیا ہے، لیکن ابا نے آپ کو ہدیتاً دی ہے اور آپ امی کو دینے کی بات کر رہے ہیں، تو گویا آپ نے امی کو ہدیہ دینے کا وعدہ کیا تھا. اور وعدے کے بارے میں یہ ہے کہ حتی الامکان اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج نہیں ہے تو آپ کل کو دے دیں، ان سے کہہ دیجئے کہ فی الحال میری کنڈیشن اچھی نہیں ہے، میں انشاءاللہ جب میرے پاس آئیں گے میں آپ کو دے دوں گی، یا تو کسی سے قرض لے کر کے آپ دے دیں، چونکہ ابھی آپ کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہدیہ دینے کا آپ کا وہ ہے، تو اس لیے وعدے کو پورا کرنا چاہیے جہاں تک بھی ممکن ہو سکے. ٹھیک ہے. محمد حافظ کریں کیا 40 سال کے اوپر والی عورت کالی ڈائی لگا سکتی ہے؟ جی نہیں، بالوں کو کالا کرنے کی اجازت حدیث میں نہیں دی گئی ہے. بالوں کو کالا کرنے کی اجازت حدیث میں نہیں دی گئی ہے، تو اس لیے 40 سال کی ہو یا اس سے اوپر کی ہو تو بالوں کو کالا کرنے سے بچنا چاہیے. فخر الدین ندر سے مفتی صاحب ہمارے یہاں تو 3 سال کا کورس کرایا جاتا ہے. 3 سال میں تو بہت مشکل ہے، کیونکہ سیاہ ستہ کا 1 سال کا کورس ہے، جلالین کا 1 سال کا کورس ہے، اور اس سے پہلے اپنا مختصر وغیرہ کا 1 سال ہے. تو 3 سال کے اندر تمام کتابیں پڑھا دی جائیں تو میری تو سمجھ سے باہر ہے، اور آج تک میں نے کہیں سنا بھی نہیں ہے کہ 3 سال میں عالم کورس کرایا جاتا ہو. ابتدائی جو سال ہیں جس میں آپ کہہ لیجیے اول عربی، دوم عربی، سوم عربی، یہی اتنے ہارڈ ہیں کہ ان کو کرنے کے لیے مزید 4 سال چاہیے ہوتے ہیں. تو بیسک فنڈامنٹل بیسک چیزیں اس کے اندر سکھائی جاتی ہیں. جب تک آپ وہ نہیں سیکھیں گے تو سیاہ ستہ کیسے آپ سمجھ لیں گے؟ جب تک کہ آپ الفاظ کی ترکیب نہیں سمجھیں گے، ان کا اعراب اور سیاق و سباق نہیں سمجھیں گے، سیکھیں گے، تو آپ سیاہ ستہ کو کیسے سمجھ لیں گے؟ تو 3 سال میں سمجھا دینا میری تو سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ یہ کہہ لیجیے 8 سال کا جو کورس ہے درس نظامی کا، اس میں کئی 100 کتابیں ہیں. ایک اس میں 8-8 10-10 کتابیں ہیں 1 سال میں، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہیں. تو سینکڑوں سے زیادہ کتابیں صرف 3 سال میں کور کرا دینا، اچھے سے سمجھا دینا، پڑھا دینا، میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ پڑھانے والا کیسے پڑھا دیتا ہے اور سمجھنے والے کیسے سمجھ لیتے ہیں. باقی تو یہ ہے کہ بھئی آپ کے یہاں کا نظام کیا ہے، اگر کبھی آپ کے یہاں آنا ہوا اس مدرسے میں، وہاں کا نظام نصاب معلوم کریں، انداز طریقہ پڑھانے کا معلوم کریں، اس کے بعد تو پھر اس کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے. باقی فی الحال تو نہیں سمجھ میں ہے آئے گا، بلکہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ یار 3 سال میں عالم کورس، 3 سال میں عالم کورس ہو جائے، تو کوئی بھی اس کے اوپر یقین نہیں کرے گا، چونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. اور وہ لوگ کیسے کراتے ہیں تو ان کا طریقہ پوچھنا پڑے گا کہ وہ لوگ کیسے کرا دیتے ہیں 3 سال میں. بڑا سستا سودا کر رکھا ہے حافظ عالم بنانے کا.
کیا کرے اگر کوئی 3 سال کا کورس کر لے اور عربک کتاب بھی نہ پڑھے اور صحیح ستہ بھی نہ پڑھے تو اس کو بھی عالمہ نے اس کو کیسے عالمہ کہیں گے بھیا؟ اس کو کیسے عالمہ کہا؟ تو اس نے پڑھائی کیا ہے پھر؟ دیکھیں اصل مقصد ہمارا قرآن و حدیث کو سمجھنا ہی ہے. 6 سال تک جو محنت کرائی جاتی ہے نا مشکات تک کے، مشکات میں آ کر کے 1-2 کتابیں حدیث کی ہیں، نہیں تو اس سے پہلے کوئی حدیث کی کتاب نہیں پڑھائی جاتی. 6 سال تک کے صرف اس بات پہ محنت کرائی جاتی ہے کہ قرآن و تفسیر کو ہم کیسے سمجھیں گے، حدیث کو کیسے سمجھیں گے، صحیح ستہ بخاری مسلم ترمذی کو سمجھیں گے کیسے، حدیث کیسے پڑھی جاتی ہے، کس کا کیا اعراب ہوتا ہے. تو 6 سال تک اس کی محنت کرائی جاتی ہے، پھر 2 سال میں جا کر کے یہ حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو 6 سال محنت ہو رہی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے. 6 سال میں بندہ کیپیبل ہوتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھ سکے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ اس نے سیاستہ پڑھی نہ قرآن کی تفسیر پڑھی، تو وہ عالم کہاں سے ہو گیا؟ پھر اس نے پڑھا کیا ہے؟ جس نے نحومیر پڑھ لی، کافیہ پڑھ لی، شرح جامع پڑھ لی، اسے عالم نہیں کہا جائے گا، اسے عالم نہیں کہتے ہیں. عالم اسی کو کہا جاتا ہے جس نے سیاستہ تفسیر وغیرہ پڑھ لی، اس کو عالم کہا جاتا ہے. تو جس نے یہ چیزیں پڑھی نہیں وہ کہاں سے عالم ہو گیا؟ تو اس نے پڑھا کیا ہے پھر؟ 6 سال تو انہی کو سمجھنے کے لیے محنت کرائی جاتی ہے بھیا. یہ جو کورس ہے 6 سال کا 8 سال کا، تو اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم بخاری مسلم کو سمجھنے والے، قرآن کی تفسیر کو سمجھنے والے بنے. 6 سال اسی کی محنت کرائی جاتی ہے. اللہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں. توصیف خان سوال جواب M85 CM ماشاء اللہ جی شکریہ. حسیب خان کریں مفتی صاحب ایک حافظ قرآن کا مسئلہ بتانا، فتویٰ کیسا ہے؟ جو مسئلہ معلوم ہو اس کا بتانا کیسے؟ دیکھیں جو مفتی نہیں ہے، جو عالم ہے، اس کو چاہیے مفتیان کرام سے پوچھ کر کے یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا کسی معتبر مفتی سے اس نے پوچھا ہوا ہے، بس وہی مسئلہ بتائے، اپنی طرف سے مسئلہ نہ بتائے. اگر اس کو کسی مسئلے کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو اپنی طرف سے نہیں بتائے. ہاں اس نے کہیں پڑھا تھا، کسی سے سنا تھا، کسی سے پوچھا ہے، تو پھر بے عینی ہی وہی مسئلہ بتا سکتا ہے. وہ حافظ بھی بتا سکتا ہے، عالم بھی بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسا لکھا ہوا ہے، جیسا سنا ہے، جیسا پوچھا ہے، بے عینی ہی ویسا ہی بتا دے، اپنی طرف سے نہ بتائے، چونکہ پھر اس میں وہ غلطی کر سکتا ہے. یہ رائٹ مفتی ہی کے پاس ہے کہ وہ قرآن و حدیث میں غور و فکر کے مسئلے کو بتاتا ہے، نکالتا ہے، اس کا حل بتاتا ہے، چونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے. تو حفاظ علماء کتابوں سے دیکھ کر کے مسئلہ بتائیں یا علماء سے جن کو پتہ ہے ان سے پوچھ کر کے مسئلہ بتائیں، اپنی طرف سے نہ بتائیں. سہیل عالم کہہ رہے ہیں آپ کے چہرے پر نور ہے. جی شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کی دعاؤں کو برقرار رکھے، حفاظت فرمائے پوری امت کی. عمر شیخ السلام علیکم، شادی میں اپٹن لگانا کیسا ہے؟ بھائی یہ رسم و رواج ہو گیا ہے، بہت سارے خرافات اس کے اندر ہیں، تو اس کی اجازت علماء نے نہیں دی ہے، اس سے بچنا چاہیے. ارشد ترکی کہہ رہے ہیں نماز کب چھوڑ سکتے ہیں؟ ساری حکم کیا ہے اس میں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز کب چھوڑ سکتے ہیں؟ نماز دیکھیں کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، صرف حائضہ اور جس کو ماہواری آتی ہے اس کے لیے ہے، جس کا بچہ پیدا ہو گیا ہے اس کا ہے. باقی اس کے علاوہ نماز معاف نہیں ہے. آپ کسی بھی سچویشن میں ہیں، بندہ سویا ہوا ہے تو جب اٹھے گا تب نماز پڑھے گا، بیمار ہے بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھنا ہے، ہاں بے ہوش ہو گیا ہے تو جب ہوش میں آئے گا تب نماز پڑھے گا. لیکن نماز معاف نہیں ہے، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ ناپاک ہیں تو پاکی حاصل کریں. اگر اس وقت نہا نہیں سکتے تو تیمم کر کے آپ نماز پڑھیں. اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں تو بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر کے بھی اشارے سے آپ کو پڑھنی ہے. تو ہر سچویشن میں آپ کو نماز پڑھنی ہے. نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، صرف حائضہ پر معاف ہے، اور جس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے نفاس والی صورت ہے اس کے یہاں معاف ہے عورت کے لیے، باقی مردوں کے لیے معاف نہیں ہے. توصیف خان کریں لیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب شوہر عورت، لیان کا مطلب اصل میں ہوتا ہے قسم کھلانا، کہ بھئی اس چیز کے اوپر قسم کھلایا جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو شک ہوتا ہے کہ بیوی کے کسی سے غلط تعلقات ہے یا اس نے غلط کسی کے ساتھ میں کیا ہے، تو اس وقت اس سے قسم کھلائی جاتی ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. عورت انکار کرے جی نہیں میرے تو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یعنی کبھی کبھی زنا کی شکل آپ دوسرے الفاظ میں کہہ دیجئے. تو اس وقت میں یہ صورت پیش آتی ہے کہ عورت کہے جی میں اپنی جگہ سچی ہوں، مرد کہے جی میں بھی سچا ہوں، گواہ کسی کے پاس ہے نہیں ہے. تو پھر قسم کھلائی جاتی ہے کہ بھئی جو سچا ہے وہ قسم کھائے کہ اگر میں سچا ہوں، نہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. تو یہ جو قسم کھلانے کا جو معاملہ ہے سورہ نور میں اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے، تو وہاں پر دیکھ لیجئے گا. تو اس معاملے کو لیان کہا جاتا ہے. HZ کہتے ہیں اگر کسی پر جادو ہو گیا ہو
تو کیسے پتہ چلے کہ اس پر جادو ہوا ہے اور اس کے لیے کیا وظیفہ کرے؟ دیکھیں جادو کا علاج اس تعلق سے ہماری 2-3 ویڈیو ہیں، تو جادو کا علاج تو آپ وہاں دیکھ لیجئے. باقی رہ گئے کچھ سمٹمز، علامتیں کیا ہوتی ہیں کسی پر جادو ہونے کی. نمبر 1 تو یہ ہے کہ کھانا وہ زیادہ کھاتا ہے، الٹی سیدھی حرکات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور الگ الگ طرح کی جو آوازیں ڈراؤنی وغیرہ، یعنی اس کے بیہیویئر میں چینجز آپ کو معلوم ہو جاتی ہے، اس کے بولنے چالنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، دوسری چیزوں میں، تو آپ کو چینجز نظر آ جاتی ہے کہ بھی اس کے اوپر اثرات ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے معلوم پڑ جاتا ہے. ارشد کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا ہے مفتی صاحب، ٹھیک تو ہے؟ جی ہاتھ میں تھوڑا سا یہاں درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں مطلب اٹھنے بیٹھنے میں آیا کہ کیا ہوا ہے، تو اس حصے میں یہاں تھوڑا درد ہو رہا ہے، تو اس درد کی وجہ سے یہ تھوڑا پٹی باندھی ہوئی ہے، آپ مائنڈ نہ کریں، تو اسی کی وجہ سے تھوڑا باندھا ہوا ہے، تو تھوڑا اچھا لگ رہا ہے، ریلیکس فیل ہو رہا ہے، تو اسی کی وجہ سے باندھا ہوا ہے. باقی الحمدللہ عافیت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے پوچھا، خیال رکھا، آپ کا دھیان گیا اس طرف، اس کے لیے شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ارشد بھائی کیا کریں، کیا نابالغ اور پاگل اور جو نیند سے بیدار نہ ہوا ہو اس پر شریعت نافذ نہیں ہوتی؟ جی ہاں، ان پر شریعت نافذ نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رفع القلم عن امتی عن الثلاث، کہ میری امت میں 3 لوگوں سے قلم کو ہٹا لیا گیا، یعنی ان کے گناہ یعنی ان کی خطائیں نہیں لکھی جاتی ہیں، جن میں سے ایک بچہ ہے، ایک پاگل اور ایک سویا ہوا آدمی ہے. بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، پاگل جب تک کہ عقل مند نہ ہو جائے، اور سویا ہوا جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے، تو تب تک کہ اگر ان سے پاگل پن میں، بے ہوشی میں، نیند میں یا بچپنے میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے، ٹھیک ہے. یہ تینوں کے بارے میں حدیث میں. ایچ زیڈ کہہ رہے ہیں کسی تعویذ پہ قرآنی آیت ہو تو پہن کر واش روم جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر وہ اندر اچھے سے بند ہے، کاغذ وغیرہ کو اچھے سے بند کیا گیا ہے تو جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارے جیب میں بھی کاغذات رہتے ہیں، اور ہمارے دل کے اندر بھی کچھ صورتیں یاد رہتی ہیں، دل میں قرآن بھی ہوتا ہے، تو کوئی مضائقے کی بات نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ قرآنی آیت اوپن لکھی ہوئی دکھ رہی ہیں تو پھر تو نہیں جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ تعویذ کو اچھے سے ریپ کر کے، پنی میں ڈال کے، کپڑے میں سل کر کے، پھر گلے میں باندھنے کے لیے یا ہاتھ پہ باندھنے کے لیے دیتے ہیں. تو اگر اچھے سے وہ سلا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، ریپ کیا ہوا ہے، تو پھر پہن کر کے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آگے چلیے. ذوالفقار خان کرے، ارطغرل غازی یا ترکی سیریز جو چل رہی ہے وہ دیکھنا کیسا ہے، دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے؟ بھائی جب ارطغرل غازی کبھی آیا تھا اور لوگ اس کے جواز کے فتوے دے رہے تھے، ہم نے تب بھی ناجائز ہی کہا تھا، اور ہماری ویڈیو موجود ہے، میں نے 5 دلائل بیان کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ ارطغرل غازی ہو یا اور عثمان ہو یا پتہ نہیں کیا کیا، مجھے تو نام بھی ان کے لینے نہیں آتے ہیں، اور واللہ آج تک میں نے ایک بھی ایپیسوڈ نہیں دیکھا ہے آج تک، بلکہ 1 منٹ کی بھی میں نے وہ نہیں دیکھی ہے، جبکہ لوگ بڑے ان کے وہ قصے بیان کرتے ہیں، جی ایسا ہے ویسا ہے، پتہ نہیں کیسا کیسا ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے بھائی، اس کے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے جائز نہیں ہے، نہیں دیکھنا چاہیے، بہت بری عادت ہے، بہت غلط عادت ہے. اگرچہ آپ کو ایک جذبہ ملتا ہے اس سے، لوگ تو وہی کہتے ہیں جی جوش پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، جذبہ لے کے آپ کیا کرو گے؟ حالات ایسے ہیں، کچھ کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور شاید کچھ ہوگا بھی نہیں، تو مطلب کیا ہوا دیکھ کر کے اس کا؟ ایسے تو پھر کل کو لوگ بولیں گے جی یہ فلم ہے، اس سے ہمیں جذبہ ملے گا، ہمیں یوں ملے گا، تو فلمیں دیکھنے بھی لوگ جائز قرار دے دیں گے. اور گانے دیکھنے والے تو کہتے ہی ہیں جی ہمیں گانا سن کے سکون ملتا ہے، ریلیکس فیل ہوتا ہے، تو ہم اس لیے گانے سنتے ہیں، تو لوگ اس کے تو پہلے ہی دلائل دے رہے ہیں. تو پھر بہت ساری ناجائز چیزیں میرے بھائیوں حلال کرنی پڑے گی آپ کو، اس لیے ہم شروع سے یہ فتویٰ دیتے آ رہے، بلکہ میں نہیں بلکہ ہمارے بڑے بڑے ادارے بھی، حالانکہ کہ دارالعلوم کراچی ہے، ایسے دارالعلوم دیوبند ہے، دوسرے جو بھی بڑے بڑے اکابر ہیں، سب نے ناجائز کا فتویٰ دیا ہے. تو وہ چاہے ارطغرل ہو یا دوسرے عثمان وغیرہ کوئی سا بھی سیریز ہو، تو کسی بھی قسم کی سیریز دیکھنا کیا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر بہت سارے حرام کام پائے جاتے ہیں. کم سے کم یہ تو ہے کہ غیر محرموں کو آپس میں عشق و معاشقہ دکھایا جا رہا ہے. ارطغرل غازی کو لے لیجئے، جن کو میاں بیوی دکھایا جا رہا ہے، وہ جو حلیمہ ہے، وہ جو ہے، تو کیا وہ ریئل میں میاں بیوی ہے؟ نہیں، لیکن میاں بیوی کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں، نیز سب کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، اگرچہ دوسرے حصے ڈھکے ہوئے ہیں لیکن چہرے تو سب کے کھلے ہوئے ہیں. وہ لوگ بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک ساتھ میں ایک خیمے میں رہتے ہیں، ایک جگہ جاتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ریہرسل کرتے ہیں، اور ہم بھی ان کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ سارے حرام کام تو ہو ہی رہے ہیں نا. تو اس وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ بھائی ناجائز ہے، ہمارے اکابرین بھی یہ کہتے ہوئے ہیں، تو اس گندی عادت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اپنا کوئی فائدہ مند مجرب عمل وظیفہ بتائیے. جی دیکھیں میری ایک ویڈیو ہے، بہت پہلے میں نے اپلوڈ کی تھی، میرے وظائف اور میرے معمولات. حالانکہ کوئی اپنے معمولات نہیں بتاتا وہ کیا کیا پڑھتا ہے، لیکن میں نے لوگوں کے فائدے کے لیے، جس میں نظر کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت ہے، اور جنات و شیاطین سے حفاظت ہے، کئی سارے زیادہ نہیں ہیں، 6-7 وظیفے ہیں جو میں ڈیلی کرتا ہوں، یادداشت کی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، اور اچانک ہونے والے حادثات سے حفاظت کے لیے. تو اس طرح کے بہت سارے میرے مجرب وظائف ہیں.
تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، میرے وظائف میرے معمولات، ٹھیک ہے. اگر آپ کو نہ ملے تو آپ مجھے بتائیے گا، میں انشاءاللہ اس کا لنک آپ کو بھیجوں گا. تو اس میں نے کئی ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں جو بہت مفید ہیں. میں تقریباً 10 سالوں سے ان کے مطابق عمل کرتا ہوں، الحمدللہ مجھے فائدہ ہوتا ہے. اسی فائدے کے پیش نظر میں نے وہ آپ لوگوں کو بتائے ہوئے ہیں اور ویڈیو اپلوڈ کی تھی تاکہ کوئی بھائی سنے فائدہ ہو جائے. تو آپ وہ سن لیجئے اور ان کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا. نظر کی حفاظت ہوگی اور ایسے ہی کیا کہتے ہیں قوت یادداشت حافظے کی حفاظت ہوگی، آفات و بلیات صاحب کی حفاظت ہوگی، جنات و شیاطین سے حفاظت ہوگی. تو بہت ساری حفاظت کی دعائیں ہیں. تو میرے جو وظائف ہیں، جو میرے معمولات ہیں، اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ وہ دیکھ لیجئے. سید ادریس کہنا السلام علیکم، حائضہ عورت جب پاک ہونے کے بعد غسل کیا پر حیض ہوا پر غسل کرنا یا کا مسئلہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ لکھنے والوں ایک تو اللہ کے واسطے ذرا ایسے انداز سے لکھ دیا کرو کہ میں سمجھ جاؤں. آپ لوگ بعض بندہ ایسے طریقے سے لکھ دیتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ حائضہ عورت جب پاک ہونا کا بعد غسل کیا پر حیض ہوا پر غسل کرنا یا کا مسئلہ. دیکھو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ حائضہ عورت پاک ہو چکی تھی پھر اس کے بعد میں اس کو خون آیا تو اب کیا مسئلہ، اگر آپ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو عادت ہے، اگر عادت کے بعد وہ پاک ہو چکی ہے اور پھر خون آیا ہے تو وہ استحاضہ شمار ہوگا. ٹھیک ہے، 10 دن کی عادت تھی، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، 10 دن ہو گئے ہیں، عورت نہا دھو کر کے پاک ہو گئی ہے. اب 10 دن کے بعد میں پاک ہونے کے بعد میں پھر خون آتا ہے تو یاد رکھیے کہ ناپاکی کا خون نہیں ہوگا، یعنی حیض کا خون نہیں ہوگا، بلکہ یہ بیماری کا خون سمجھا جائے گا اور اب نماز روزہ وغیرہ سب اس کو پڑھنا پڑے گا. اور اگر یہ ہے کہ 10 دن سے کم ہے، 10 دن سے کم ہے، 5 دن ہوئے تھے، نہا دھو کر کے پاک ہو گئی، 6 7ویں دن پھر خون آیا، پھر علماء کہتے ہیں اب رک جائے 10 دن تک، کیونکہ زیادہ مدت 10 دن ہے تو 10 دن ہو جائیں گے، 10 دن کے بیچ میں جو آئے گا تو وہ حیض شمار ہوگا. اور یوں کہا جائے گا کہ اس بار عادت بدل گئی ہے، اس بار عادت بدل گئی ہے، پہلے 5 6 دن کی تھی، اس بار 8 دن کی ہو گئی ہے. تو اس لیے 10 دن تک رک جائے، 10 دن کے بعد پھر واپس دوبارہ غسل کر کے پاکی حاصل کر لے. رفیق خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمیل احمد السلام علیکم بھائی، کیا ہوا ہے؟ جی میں نے بتا دیا ہے کیا ہوا ہے، بس معمولی سا مسئلہ ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. آگے چلیے. مولانا قاری محمد زکریہ عالم کہہ رہے ہیں قبرستان میں اذان دینا کیسا ہے؟ قبرستان میں اذان دینے کی ضرورت کیا ہے؟ مردے تھوڑا ہی آ کے نماز پڑھیں گے، تو قبرستان میں اذان دینے کا مطلب ہی نہیں ہے. اذان کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نماز کی اطلاع دے دی جائے، کبھی نماز ہونے والی ہے مسجد میں آ جاؤ. تو وہ تو بیچارے قبروں میں پڑے ہیں، وہاں اذان دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو قبرستان میں اذان نہیں دی جائے گی، وہاں اذان دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو قبرستان میں اذان نہیں دینی چاہیے. مولانا قاری کیا کہہ رہے ہیں؟ واز بیان کیسے کریں؟ کسی بہت ساری کتابیں آتی ہیں، 12 مہینوں کی 12 تقریریں، ٹھیک ہے، تقریر کیسے کریں اور دلچسپ تقریریں، کئی ساری کتابیں ہیں، آپ وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ان میں طریقے بتائے گئے ہیں اس طریقے سے. عمر شیخ ایف ڈی کرانا کیسا ہے؟ فکس ڈپازٹ جسے کہتے ہیں ایف ڈی. تو چونکہ اس میں بھی آپ کو سودی رقم کا معاملہ ہوتا ہے اس میں، تو اس لیے اس کی علماء نے اجازت نہیں دی ہے. سود کی جو رقم آئے گی وہ بعد میں آپ کو صدقہ کرنا لازم ہوگا. خود سے نہیں کرانی چاہیے ایف ڈی. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ 3 سال کے لیے بینک میں رقم جمع کر دی، پھر اس پہ سود بھی آتا ہے کہ بھئی 3 سال کے لیے جمع کر دی، 5 سال کے لیے جمع کر دی، اب سود آئے گا اس کو بھی استعمال کرتے ہیں. تو یاد رکھیے ایسے ایف ڈی کرانا جائز نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں گھر میں رقم رکھوں گا تو چوری ہو جائے گی یا کوئی اور اڑا لے جائے گا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو پھر آپ بینک میں جا کر کے بس ایسے ہی جمع کر دیجئے. ٹھیک ہے، باقی ایف ڈی کے علماء نے نارمل حالات میں اجازت نہیں دی ہے. کسی خاص مقصد کے پیش نظر عالم سے پوچھ کر کے پوری سچویشن، پوری صورتحال بتا کر کے پھر آپ جو بھی وہ بتائیں اس کے مطابق عمل کر لیں. باقی نارمل حالات میں علماء نے اجازت دی ہے. کسی نے کرا لیا ہے تو جو اس پہ سود آئے گا اس کو صدقہ کرنا واجب ہے، اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے. آگے چلیے کیا کریں؟ مولانا کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا کیسے بنیں؟ سنتوں پہ عمل کریں. دیکھیے حضور کی سنتوں پر جتنا آپ عمل کریں گے اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر لائے ہوئے دین کے مطابق آپ جتنا عمل کریں گے انشاءاللہ آپ اتنا ہی حضور کے پیارے بنیں گے. نمازوں کا خاص کر کے اہتمام فرمائیں، چونکہ حضور نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ نماز میں ہے. تو نمازوں کا اہتمام کریں. سنتوں کا ہر عمل میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، چالنے میں، کاروبار بزنس کرنے میں، لین دین میں، ہدیہ دینے میں، رشتہ داروں کے یہاں جانے میں، تو ہر چیز میں سنت کا خیال رکھیں کہ بھئی سنت کیا ہے. انشاءاللہ آپ کو معلوم پڑ جائے گا، اس کے مطابق عمل کریں تو آپ حضور کے پیارے بن جائیں گے. اللہ ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو حضور کا پیارا بنائے. اچھا، ہمارے پروگرام کو تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے
اور آج اتوار کا دن ہے، تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اب آپ لوگ اور دوسرے سوال نہ کریں۔ اب لاسٹ میں ریحانہ خان کا ایک سوال ہے، میں اس کا جواب دوں گا، یہ لاسٹ سوال ہوگا، برائے کرم آپ حضرات اور سوال نہ کریں، ٹھیک ہے؟ چونکہ آج گھر پہ دعوت بھی ہے، اسی لیے میں دوسری جگہ پروگرام کر رہا ہوں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات دوسرے سوال نہ کریں، بس میں انہیں کے سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں۔ جن حضرات کے اور جن کو سوال کرنا ہو تو اگلے ہفتے یا تو پھر جمعرات کے دن ہمارا جو پروگرام ہوگا اس میں آپ لوگ پوچھ لیجئے گا۔ اچھا آگے چلیے، کنیز کہہ رہے ہیں کوئی بھی نفل عبادت کرنے سے کیفیت بدلتی ہے، چیخ و پکار شروع ہوتا ہے، یا لوگ اگر اریٹیڈ کرتے لوگوں کے رویے بدلتے ہیں، میرے تعلق سے میری تکلیف والی حالت پہ لوگ ہنستے، سولوشن پلیز۔ دیکھیے آپ اللہ کی رضا دل میں بٹھا لیجئے کہ بھائی مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، اب لوگوں کو جو کرنا ہے ان کو کرنے دیجئے۔ جب آپ نے اللہ پہ یقین کر لیا، اجر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو لوگ روئیں چلائیں، آپ کی برائی جو بھی کچھ کریں ان کو کرنے دیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے؟ ان اجریہ الا علی اللہ، تمام رسولوں کا یہی کہنا تھا، ما اسألکم علیہ من اجر، کہ دیکھیں دین کی باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں، اس پہ آپ لوگوں سے اجر نہیں لیتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ تو بس آپ اللہ پہ یقین نہ کر کے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور ان کے حق میں ہدایت کی دعا کرتے رہیے، بس یہی سولوشن ہے اس کا اور کچھ نہیں۔ عورتیں کون سا ڈائی لگا سکتی ہیں؟ دیکھیں کالا رنگ چھوڑ کر کے، جیسے کہتے ہیں مہندی سب سے اچھی ہے، مہندی جو کلر ہے وہ لگا لیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ براؤن کر سکتے ہیں، ریڈش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کے یعنی کالے کو چھوڑ کر کے اور دوسرے کلر کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ رفیع خان کہتے ہیں السلام علیکم محترم بھائی، میرا شوق ہے کہ مظاہر علوم میں پڑھوں، مظاہر علوم میں غیر ملکی ہیں، بھائی میرے علم کے مطابق تو غیر ملکی نہیں ہیں، اور آج کل دونوں ملک کے حالات بھی ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی جگہ جانا اور ویزا پاسپورٹ ملنا بڑا مشکل ہے، تو اسی لیے آپ اپنا شوق فی الحال اپنے ذہن میں دبائے رکھیں۔ آپ کے یہاں بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے ادارے ہیں، تو فی الحال تو آپ وہاں سے علم حاصل کر لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ حالات کو بہتر بنائے، سازگار بنائے، تو پھر آپ آئیے گا شوق میں، لیکن فی الحال تو حالات اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بس آپ فی الحال دعا کریں۔ سید ادریس حذافہ کا مطلب کیا ہے؟ حذافہ بھائی فی الحال تو ذہن میں نہیں ہے کہ حذافہ کا مطلب کیا ہے، بعد میں آپ مجھے پوچھیں گے انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو دیکھ کر کے۔ محمد مولانا قاری ایم ڈی زکریا عالم کہہ رہے ہیں وذکرنی کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں ان کا کیا باز کے وقت کیا کریں؟ وذکرنی کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں ان کا کام کیا باز کے وقت؟ بھائی کس کے بارے میں سمجھا ہی نہیں آپ کا سوال کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، تھوڑی سی اور وضاحت کر دیجیے۔ سید رزق کہہ رہے ہیں مفضل کا مطلب ہو جائے گا زیادتی والا، مفضل فضل یفضل کے معنی ہے فضیلت والا، بڑھوتری والا، علم والا، یہ معنی ہو جائیں گے مفضل کے۔ یہ فضل سے نکلا ہے، فضل کا معنی ہے عظمت کے، بڑھوتری کے، زیادتی کے، اضافے کے۔ کتاب کیا کہہ رہے ہیں؟ خاطب نوجوان کہہ رہے ہیں آج پاکستان کے معنی شخص حضرت کی جی مجھے بھی اس پہ بیان کرنا تھا، مجھے بات کرنی تھی اس کے اوپر۔ مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھانجے غالباً بھتیجے ہیں شاید میرے خیال سے، تو ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور کہہ لیجیے بڑے ایک ادارے کے وہ شیخ الحدیث بھی ہیں، کئی ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں، آج ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا میں نے ٹویٹ پڑھا ہے، بولے کیا کہوں اور اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے، اور اللہ ہمت دے، استقامت دے کہ 11:30 بجے آج انہیں قبر کے اندر میں اتاروں گا اور ان کو دفناؤں گا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا ٹویٹ پڑھا، دل بھر کے آ گیا ہے، واقعی اپنے سامنے اپنے نوجوان بچوں کا یا نسل کا انتقال ہو جانا یہ بڑوں کے لیے بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ ان کو مغفرت فرمائے، اور انہوں نے جو نیک کام کیے ہیں، نیک عمل کیا، اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ ان کے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب ہیں، اور یہ غالباً مفتی رفیع عثمانی صاحب جو مفتی اعظم ہیں پڑوسی ملک کے، تو ان کے شاید پوتے ہیں، میرے خیال سے پوتے ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاید بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں۔ صحیح کیا کریں؟ شاید وہ دارالعلوم کراچی کے استاذ ہیں، جی غالباً وہیں کے ہیں۔ نارمل اور آسان تعویذ کیسے بنائیں؟ بھائی وہ کسی آپ عالم سے بنوا لیجئے یا ان سے جا کر کے پوچھ لیجئے، ایسی باتیں یہاں مناسب نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کپڑا، سنت داڑھی، دیکھیں جامع ترمذی کے آخر میں ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں، جامع ترمذی کے آخر میں ایک چھوٹا سا کتاب چاہے، نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام حال و احوال کو بیان کیا گیا ہے۔
تو آپ برائے کرم آپ اس کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ وہاں آپ کو حضور کے بارے میں تمام تفصیلات مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو وہاں آپ کو تمام تفصیلات، حضور کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، ٹھیک ہے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، کیا کپڑے پہننا آپ کو پسند تھا، کیا کھانا آپ کو پسند تھا، تو وہ ساری چیزیں آپ کو وہاں مل جائیں۔ شمائل ترمذی، جی نام یاد آ گیا تو شمائل ترمذی، علماء نے اس کی ترجمے میں اس کی وضاحت تفسیریں بھی لکھی ہوئی ہیں، تو شمائل ترمذی آپ اس کو پڑھ لیجئے، ترجمے کے ساتھ میں پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تمام چیزیں حضور کے تعلق سے آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ ارشد بھائی اگر تو کیا اگر نیند سے بیدار نہ ہو پائے فجر میں تو گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ نے بیدار ہونے کے راستے بیان، بھائی اگر ایسا ہی اگر آپ کہنے لگے تو پھر تو پوری امت پہ نماز معاف ہو جائے، پھر تو کوئی بھی نہیں اٹھے گا، پھر تو کوئی بھی نہیں اٹھے گا۔ لیکن اللہ کے وہ بھی تو بندے ہیں نا جو نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، سردی میں، گرمی میں، برسات میں نیند آ رہی ہوتی ہے، دیر رات تک کام کرتے ہیں، لیکن ان کو نماز کا فکر ہے، لیکن وہ پھر بھی اٹھ کر کے جاتے ہیں۔ تو جیسے وہ جا سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ جیسے نیند آپ کو آتی ہے ان کو بھی تو آتی ہے، جیسے مسئلہ آپ کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ بھی تو ہے، تو جب وہ لوگ جا سکتے ہیں تو آپ بھی ایسے ہی جا سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ عذر آپ کے لیے نہیں ہے کہ بھائی مجھے نیند آ رہی تھی، تو یہ عذر تو دوسروں کے ساتھ بھی، آپ گنہگار ہوں گے کیونکہ آپ اٹھ سکتے تھے مگر آپ نہیں اٹھے ہیں، اس وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے۔ آپ الارم لگائیں، گھر والوں کو بولیں، کسی کو آپ بول کے جائیں کہ بھائی مجھے بھی نماز کے لیے اٹھا دینا، تو آپ اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نہ اٹھیں تو یہ کمی آپ کی طرف سے پائی گئی ہے، اس لیے آپ گنہگار ہوں گے۔ اگر کوئی بے ہوش ہے تو چونکہ بے ہوشی سے ہوش میں آنا یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو اس لیے وہ تو ایک الگ بات ہے کہ جتنا وقت بے ہوش رہا اس وقت اس کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن سویا ہوا ہے تو سویا ہوا تو اٹھ سکتا ہے، اس کے ذرائع ہیں دوسرے، ٹھیک ہے۔ محمد کلیم کہہ رہے ہیں اپنا نمبر دو بھائی، آپ ممبرشپ لے لیجئے، وہاں آپ کو میرا نمبر مل جائے گا انشاءاللہ۔ کیا کرے حافظ محمد دین، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ ریحانہ خان کا آخری سوال تھا، میں نے کہا تھا بھائی السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کسی انسان نے زندگی میں ایک بھی نماز نہ پڑھی ہو تو کیا اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی؟ دیکھیں جو مسلمان مرا اسلام کی حالت میں جس کا انتقال ہوا ہے تو بھلے ہی وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو لیکن اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اسے غسل کفن بھی دیا جائے گا اور مسلمانوں ہی کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ اب اس نے نماز نہیں پڑھی تو یہ اللہ کا بندے کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا بندے کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو بندہ مسلمان ہونے کی حالت میں مرا ہے تو تمام اسلامی احکام اس کے اوپر لاگو ہوں گے اور ہمیں اسلامی طریقے سے ہی اس کا کفن دفن نماز جنازہ سب چیزیں کرنی ہیں۔ وہ گنہگار ہے، اللہ جانے بندہ جانے، ٹھیک ہے۔ توصیف خان، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیسے کریں؟ آپ غریبوں میں دیں، مدرسے میں دیں، بیوہ یتیم و مسکینوں کا سہارا بنیں، جو تنظیمیں رفایان کے لیے خدمت کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ کام کر رہی ہے، وہاں دیں، بہت سارے ذریعے ہیں۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے خرچ کرنا ہے، تو بہت سارے ذرائع ہیں بھائی۔ کیا کہہ رہے ہیں حافظ جی، السلام علیکم۔ رجب کا روزہ 27 کا، دیکھیں رجب کے 27ویں روزے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، میرے جمعے کا بیان آپ سن لیجئے، آج ہی 1 بجے لائیو میں نے وہ پروگرام شروع کیا تھا، تو 27 رجب کے روزے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے یہ روزہ نہ رکھیں۔ آپ کو رکھنا ہے ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا رکھیں، جو سنت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور آگے پھر رمضان کے روزے آ رہے ہیں وہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ 27ویں روزے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا کیا کریں ساتھو پتی صاحب، بھائی مجھے نہیں پتا آپ کون سا کس کے وذکرونی کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں علم ہے، تو اس لیے کیا بتاؤں ان کے بارے میں۔ محمد ہارون، السلام علیکم صاحب، کیا یہ آپ کے بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا میں آپ کو بھی کہہ سکتا ہوں؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھیا، آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں سمجھ نہیں آپ کی بات۔ اسلامی دنیا، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مشائخ دیوبند آفیشیل مدرسے میں مطبوع کا کھانا وہ طالب علم کھا سکتے ہیں جن کے ماں باپ صاحب نصاب ہیں؟ جن کے ماں باپ صاحب نصاب ہیں ان کو نہیں کھانا چاہیے، علماء نے منع کیا ہے۔ جو چونکہ مالدار ماں باپ کی اولاد بھی مالداری شمار ہوتی ہے، جو نابالغ ہے، جو نابالغ اولاد ہے تو وہ بھی مالداری شمار ہوتی ہے۔ ہاں جو بالغ ہو گیا ہے اس کے لیے مسئلہ الگ ہے، تو اگر بالغ ہے تو اس کو نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ مدرسے میں عموماً زکوٰۃ صدقات کا عطیہ چندہ آتا ہے، رقم آتی ہے، اور اس کے مستحق صرف اور صرف غریب یتیم بچے ہیں، تو جس کے ماں باپ صاحب نصاب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو امدادی کھانا نہ کھلائیں بلکہ قیمت دے کر کے بچوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ ایسے لوگ ماں باپ کو بھی یہ فکر ہونی چاہیے اور پڑھنے والے بچوں کو بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ جب میرے ماں باپ کو اللہ نے نوازا ہے تو میں اپنے پیسے سے کھاؤں
تاکہ مدرسے والوں کی بھی مدد ہو اور میرے دل کے اندر بھی وہ نورانیت پیدا ہو۔ اللہ والوں کی اس کا راز یہی تھا کہ وہ صدقہ وغیرہ نہیں کھاتے تھے بلکہ اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، دن بھر روزی روٹی مطلب دن بھر پڑھتے تھے، رات میں کسی کے یہاں کوئی نوکری کرتا تھا، کسی کے یہاں کچھ کرتے تھے اور تھوڑا بہت کما کے لے کر کے آتے تھے اور اس سے اپنا روزینہ اور پیٹ بھرتے تھے۔ اس طرح کے بزرگوں کے واقعات نقل کیے ہیں، اس لیے اللہ ان کو وہ نورانیت سے نوازتا تھا۔ آج ہمارے یہاں یہ ہے بچوں کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں کہ جی پل بھی جائے گا پڑھ بھی لے گا، ہمارے یہاں یہ ہے کہ پل بھی جائے گا پڑھ بھی لے گا۔ یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنا مال پانی اس کے پیچھے خرچ کریں تو صحیح معنوں میں ہمیں علم کی قدر ہوگی اور عالموں کی بھی قدر ہوگی کہ بھائی مال پانی وقت سب چیزیں خرچہ ہوئی ہیں، تب جا کر کے اس کی ہم کو قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو جن کے ماں باپ صاحب نصاب ہیں ان کو ایسے فری میں نہیں کھلانا چاہیے، بچوں کو بھی خود سے چاہیے طالب علم کو کہ جب میرے ماں باپ مالدار ہیں تو میں قیمت دے کر کے ہی کھاؤں۔ اچھا السلام علیکم، دعا کریے گا ہمارے لیے۔ جی ایک دوسرے کے حق میں دعا کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے آج کا ہمارے پروگرام میں مکمل ہو گیا ہے۔ اکثر حضرات کے میں نے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، جن حضرات کے سوالات کے جوابات نہ دے سکا ہوں تو معاف فرمائیں اگر ایسے غفلت میں گزر گیا ہو۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی پھر کسی اور دوسرے نئے سوالوں کے اندر۔ تب تک کہ یہ ہے کسی کو ارجنٹ مسئلہ ہو تو فون پہ رابطہ کر لیں، کسی ویڈیو کے اس میں کمنٹ کر دیں، اور اگر یہ مسائل آپ کو مفید معلوم ہوتے ہیں تو برائے کرم ہمارے یہ مسئلے مسائل دوسرے حضرات تک بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی دین کے باتیں معلوم ہوں۔ اگر آپ کے ایک شیئر سے کسی نے مسئلہ سنا اور اس کے مطابق عمل کیا تو یاد رکھیے کہ اس ثواب کے کام میں انشاءاللہ آپ بھی حصے دار ہوں گے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا، چونکہ حدیث میں کہا گیا کہ اچھی بات کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی کیا ہے، گویا ایسا ہی ہے جیسے اس نے بھی اس پر عمل کیا ہو۔ تو جیسے اس کی رہنمائی سے کسی دوسرے نے عمل کیا ہے اس کو ثواب ملا ہے، ایسے ہی اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے ہمارا یہ سیزن، ہمارے پروگرام، ہمارے مسئلے مسائل مفید ہوتے ہیں دینی اعتبار سے تو دوسرے لوگوں تک پہنچائیے، ان تک شیئر کیجئے تاکہ ان تک بھی دین کی معلومات، مسئلے مسائل پہنچے اور وہ بھی دین کے مسائل پر عمل کر کے قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں۔ تو بس انہی چند باتوں کے اوپر میں آج کے اپنے اس پروگرام کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کرتے رہیں، خیر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طالب ہوتے رہیں اور پوری امت کے حق میں دعا کریں کہ جہاں جہاں بھی جو مسلمان پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور آج کے اس پروگرام میں سب سے اچھا سوال کن کا رہا؟ آج کے اس پروگرام میں سب سے اچھا کن کا سوال تھا، مفید کس کا سوال تھا، وہ آپ لوگ ضرور کمنٹ کرتے جائیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔